अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए नावल लाए हैं कबूल है इश्क तेरा असकलम परी खान। ये रूट लविंग केयरिंग हीरो बेस इनोसेंट क्यूट हीरोइन बॉस हीरो बेस टाइप नावल है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या ख्याल है आपका डील के बारे में मिस्टर आगर? मिस्टर सुल्तान ने आगर से पूछा। बहुत खूब, मुझे आपकी डील मंजूर है, लेकिन डील फाइनल करने से पहले मुझे प्रॉफिट के बारे में बात कर लेनी चाहिए। बिल्कुल मिस्टर आगर, जब हम इस प्रोजेक्ट पर इकट्ठे काम करने वाले हैं तो प्रॉफिट भी 50-50% होगा। इसकी बात सुनकर आगर मुस्कुराया। इस प्रोजेक्ट पर मैं आपसे ज़्यादा पैसा लगा रहा हूँ, इसलिए मुझे 50 नहीं 70% प्रॉफिट चाहिए। आगर की बात सुनकर मिस्टर सुल्तान इसकी जानिब परेशानी से देखने लगा। 70% मिस्टर आगर, ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो बहुत ज़्यादा है। मैं 40% रख लेता हूँ, आप 60% रख ले। मिस्टर सुल्तान इल्तिजा किए बोले। देखिए मिस्टर सुल्तान, मेरे पास ज़ाया करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर आप डील करना चाहते हैं तो मुझे 70% प्रॉफिट चाहिए, वरना बाहर निकलने का दरवाज़ा वो रहा। आगा दरवाजे की तरफ इशारा किए अपनी मखसूस सीट पर जाकर बैठ गया। ठीक है मिस्टर आगर, आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। इसकी बात सुने आगर के लबों पर शैतानी मुस्कुराहट मिली। तो देर किस बात की, आइए कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन करते हैं। आगर ने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स इनके सामने रखे। मिस्टर सुल्तान ने गहरा सांस भरा और कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन की वहाँ से चला गया। आगर ने मुस्कुराकर अपने पीए को कॉल करके अपने केबिन में बुलाया। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। आगर की इजाज़त तलब किए इसका पीए केबिन में दाखिल हुआ। जी सर, मेरा आज का शेड्यूल क्या है? सर आपको मिस अलीना से रात 12 बजे मीटिंग है और अगले हफ्ते पेरिस में आपकी एक मीटिंग है। मेरी जगह कोई दूसरा पेरिस नहीं जा सकता? नहीं सर, मैंने पहले ही इसके बारे में बात की है इनसे, वो आपके साथ ही मीटिंग करना चाहते हैं। ठीक है, और कुछ? सर, मैडम इरा का फ़ोन आया था। मुझे आपको बताने को कहा कि इन्होंने सुबह आपको कई बार कॉल किया, लेकिन आपने इसका फ़ोन नहीं उठाया। और मैडम कुलसूम ने कहा है कि अगर आपने इन्हें कॉल ना की तो वो आपकी हड्डियाँ तोड़ देंगी। इसका पीए डरता डरता बोला। अगर इसका खौफ से जर्द पड़ता चेहरा अच्छे से देख सकता था। ठीक है, तुम जा सकते हो। पीए के जाने के बाद आगर ने फ़ौरन फ़ोन उठाया और देखा इसकी प्यारी बहन इरा की 20 मिस कॉल थी। इसकी छोटी बहन इरा इसकी जान थी। इसकी नज़र में इसकी बहन दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन जब वो गुस्से में होती तो एक खून पीने वाली चुड़ैल बन जाती थी। आगर गहरा सांस लिए खुद को इसकी बातों के लिए तैयार किए, फ़ोन पर नंबर डायल किए, कान के साथ लगाया। फ़ोन यस होते साथ ही इसकी बारीक सुरीली आवाज़ गूंजी। तो आखिरकार सबसे ज़्यादा काबिल, मगरूर और बैचलर प्लेबॉय को अपना फ़ोन चेक करने का वक्त मिल गया। मुझे बहुत अफसोस है बच्ची, मेरा फ़ोन साइलेंट पर था, इसलिए मुझे पता नहीं चला। बहाना मत बनाए भाई, मैं अच्छे से जानती हूँ आप मुझसे प्यार नहीं करते। हम आपको अब याद ही नहीं आते। इसने अपनी ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी थी। नहीं बच्चे, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। मुझे आप सबकी बहुत याद आती है, आगर इसे समझाते हुए बोला। अगर आपको हमारी इतनी याद आती है तो आप वापस आ जाएं अगले हफ्ते मेरी बर्थडे है, मैं आपको यहाँ अपने बर्थडे की गिफ्ट के तौर पर देखना चाहती हूँ। अगर बिल्कुल खामोश था। भाई, क्या आप नहीं आएंगे? ईरा मासूमियत से इससे पूछने लगी। तुम्हारा भाई बिल्कुल आएगा बच्चे, तुम फिक्र ना करो। ये सुनकर ईरा खुशी से चिल्लाई। शुक्रिया भाई, आई लव यू, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। ईरा इसे कहे कॉल बंद कर गई। इसे अपने वालिदैन अपनी जान से प्यारी बहन से दूर हुए आज 1 साल हो गया था। एक धोखे ने इसकी ज़िंदगी बदल दी थी। अपना मुल्क, अपने लोग सब छोड़ छाड़ कर सबसे इतनी दूर चला आया था। इसके धोखा देने के बाद इसने वो मुल्क ही छोड़ दिया था। वो मुल्क इसे इसकी याद दिलाता था, इसके धोखे की याद। नफ़रत थी इसे हर इस चीज़ से नफ़रत थी जो इसे इसकी याद दिलाती थी। इसके लिए इसने अपना मुल्क छोड़ दिया, दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो गया, लेकिन अब वो इसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। अपने दिलो दिमाग से इसे अब निकाल चुका था। वो इसके दिल से तो निकल चुकी थी, लेकिन इसके दिल में एक गहरी छाप छोड़ गई थी। लड़कियां सिर्फ पैसे से प्यार करती हैं, इन्हें पैसों के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। ये इसकी भूल है कि मैं इसके लिए सारी ज़िंदगी सोग मनाऊंगा। मैं अब आगे बढ़ूंगा अपने ख़ानदान के लिए। मैं अब अपने ख़ानदान को मज़ीद तकलीफ़ नहीं पहुंचाऊंगा। आगर अपने ही ख्यालों में गुम था जब दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ इसने सुनी। आगर अपने ख्यालों से बाहर आए बोला, अंदर आ जाओ। आगर का पीए जैक इसके केबिन में दाखिल हुआ, अदब से सर झुकाए बोला, सर मिस अलीना आई है। ठीक है, तुम प्रोजेक्ट फ़ाइल ले जाओ, मैं 2 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। आगर के हुक्म पर जैक सर हिलाते हुए फ़ाइल लिए केबिन से निकल गया। आगर गहरा सांस लिए कुछ देर बाद अपने केबिन से बाहर निकले मीटिंग रूम की तरफ बढ़ा।
اگر جیسے ہی میٹنگ روم میں داخل ہوا علینا بھاگتی ہوئی اسے مضبوطی سے گلے لگا گئی۔ مس علینا، لگتا ہے آپ میری پہلی ملاقات کو ہمارا پہلا پیار سمجھ چکی ہیں، جبکہ وہ ملاقات میرے لیے ون نائٹ اسٹینڈ میں سے ایک ہے، اس سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں۔ اگر اسے خود سے دور دھکیلتا اپنا ڈریس ٹھیک کیے بولا، اور پلیز آفس میں آپ ایک بزنس پارٹنر کی طرح بیہیو کریں تو اچھا ہوگا۔ بیبی، بزنس میٹنگ تو تم سے ملنے کا ایک بہانہ تھی، کیا تمہیں میری یاد نہیں آتی؟ میں تو ہر روز ہماری اس جنگلی رات کو یاد کرتی ہوں۔ علینا آغر کی طرف خمار آلودہ آنکھوں سے دیکھے بولی۔ یہ سن کر آغر غصے سے اپنا ہاتھ مٹھی میں بھیج گیا۔ اپنی بکواس بند کرو، اگر تم ہماری کمپنی کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہو تو پروجیکٹ پیپر پر سائن کرو۔ کیا آپ ہمیں اکیلا چھوڑ سکتے ہیں؟ مجھے آپ کی بات سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ علینا آغر کے پیے کو دیکھ کر مسکرا کر بولی۔ آغر کے پیے نے آغر کی جانب دیکھا اجازت طلب کرنے کے لیے۔ آغر کے ہاں میں سر ہلانے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے باہر جانے کے بعد علینا آغر کی جانب دیکھے خمار آلودہ آواز میں بولی، بیبی، کنٹریکٹ سائن کرنے میں صرف 2 سیکنڈ لگیں گے۔ تمہیں نہیں لگتا ہمیں اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے؟ میں استعمال شدہ چیزوں کو دوبارہ ہاتھ نہیں لگاتا۔ آغر اسے دیوار سے لگائے غصے سے اس کی جانب دیکھے بولا، اب جلدی سے کنٹریکٹ کے پیپرز پر سائن کرو، اس سے پہلے میں تمہارے ساتھ ایسا کچھ کر بیٹھوں جس کا تم تصور بھی نہ کر سکو۔ آغر خطرناک لہجے میں بولا، اسے میز کی طرف دھکیل گیا۔ علینا آغر کو اس خطرناک روپ میں دیکھ کر گھبرائی، جلدی سے کنٹریکٹ پیپرز پر سائن کیے میٹنگ روم سے باہر بھاگ گئی۔ ارے یار، تم کیسے ہو؟ بہت وقت سے نظر نہیں آ رہے۔ آغر کے سب سے اچھے دوست آریس نے اس سے پوچھا۔ آغر ہلکا سا مسکرایا، ہاں باقی میں بہت وقت ہو گیا ہے ہمیں ملے ہوئے۔ ویسے میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تمہاری کمپنی کیسی چل رہی ہے؟ میری آج علینا سے ملاقات ہوئی ہے۔ آغر شراب کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا، یار یہ مت کہنا کہ تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے، نفرت ہے مجھے اس لڑکی سے۔ آریس کہے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ فکر نہ کرو، وہ میری ون نائٹ اسٹینڈ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آریس حیرانگی سے اس کی بات سنے اسے دیکھتے ہوئے بولا، یار تمہیں اس ون نائٹ اسٹینڈ سے نفرت تھی؟ تم کہتے تھے تم صرف ایک لڑکی سے پیار کرو گے اور اس سے ہی شادی کرو گے۔ وہ ماضی تھا اور تم ماضی کے آغر کو بھول جاؤ۔ آغر کو اس سب چیزوں سے نفرت تھی، لیکن وقت نے ایسا پلٹا قائم کہ کل تک اسے جس چیزوں سے نفرت تھی آج وہی چیزیں اس کی سکون کا باعث بن رہی تھی۔ سب کچھ بدل گیا۔ اس کا دھوکہ لڑکیوں کا چہرہ دکھانے کے لیے کافی تھا۔ لڑکیاں صرف پیسوں سے پیار کرتی ہیں۔ تمہیں سچا پیار مل گیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہر ایک شخص کو سچا پیار ملے۔ آغر سرد آہ بھرے شراب پینے لگا۔ تمہارا کب تک پاکستان جانے کا ارادہ ہے؟ کل تمہاری بہن نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں کل تمہیں اپنے ساتھ پاکستان نہ لے کر آیا تو وہ مجھ سے رشتہ توڑ دے گی۔ آریس صدمے سے بولا۔ اس کی طرف دیکھ کر آغر مسکرایا۔ اس کی بہن اور آریس کی 1 ماہ بعد شادی ہونے والی تھی۔ کیا تم اس بار جاؤ گے؟ آریس اس کی جانب دیکھے پھر بولا، میں کل تمہارے ساتھ پاکستان جاؤں گا۔ آغر کی بات سنے آریس بہت خوش ہوا۔ چلو پھر گھر چلتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ آریس ہاتھ میں پہنی گھڑی میں ٹائم دیکھتے بولا، تم جاؤ، مجھے کچھ کام ہے۔ کام؟ کیا میں تمہیں پاگل نظر آتا ہوں؟ میں اچھے سے جانتا ہوں تمہارا ضروری کام۔ آریس سامنے موجود لڑکیوں کو گھورتے ہوئے بولا۔ وہ لڑکے جب سے باہر آئی تھی آغر کو گھور رہی تھی۔ تم کبھی میری سنتے بھی ہو جو آج سنو گے؟ کرنی تو تم نے اپنی مرضی ہی ہے۔ آریس اسے دیکھتے باہر سے چلا گیا۔ جیسے ہی آریس اس کے پاس سے اٹھ کر گیا، ایک لڑکی ہاتھ میں شراب کا گلاس پکڑے اس کے پاس آئی۔ کیا تم میرے ساتھ اکیلے میں کچھ وقت گزارنا چاہو گی؟ لڑکی پرجوش انداز میں بولی۔ آغر مسکرائے، اس کے ہاتھ سے شراب کا گلاس تھام گیا۔ ضرور، کیوں نہیں، تو پھر چلتے ہیں۔ آغر اسے کمر سے تھامے بار سے باہر لے گیا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ کیا وہ واقعی میں اس بار یہاں آنے والا ہے؟ بیلا نے ایرا سے پرجوش انداز میں پوچھا۔ ایرا اپنی بہترین دوست کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ ہاں وہ آ رہے ہیں، وہ کل آریس کے ساتھ آئیں گے۔ کیا تم میرے ساتھ ایئرپورٹ چلو گی انہیں لینے؟ بیلا یہ سن کر گھبرا گئی تھی اور اپنا نچلا ہونٹ کاٹنے لگی۔ یہ اس کی بچپن کی عادت تھی، جب بھی وہ گھبرا جاتی یا اداس ہوتی تو اپنے ہونٹ کاٹنے لگتی۔ اس کو اپنے ہونٹ کاٹتا دیکھ کر ایرا مسکرائی۔ ارے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرا بھائی تمہیں نہیں کھائے گا، اور اگر تم گھبرا رہی ہو تو پھر تم رہنے دو، تم میرے بھائی سے ڈائریکٹ برتھ ڈے پارٹی پر ہی مل لینا۔ یہ سن کر بیلا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں آنا چاہتی ہوں، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں، بیلا اپنے معصوم لیکن پراسرار لہجے میں بولی۔ ایرا اسے دیکھ کر ہنسنے لگی۔ بیلا نے الجھ کر اس کی طرف دیکھا۔ تم کیوں ہنس رہی ہو؟ کچھ نہیں، مجھے کچھ یاد آ گیا۔ میرا بھائی جب پہلی بار کیارا کے ساتھ ڈیٹ پر گیا تھا تو تم نے کیسے برتاؤ کیا تھا؟ تم نے ان کی پہلی ڈیٹ خراب کر دی۔ بیلا وہ سب یاد کر کے سخت شرمندہ ہوئی۔
ٹھیک ہے پاگل لڑکی، میں تمہیں صبح 8 بجے لینے آؤں گی، تیار رہنا۔ ایرا اس سے گلے ملے اپنی گاڑی میں بیٹھی چلی گئی۔ بیلا اسے الوداع کیے گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس کی نظر اپنے والدین پر گئی جو ایک دوسرے سے بات کرنے میں مصروف تھے۔ بیلا اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور اوپر اپنے روم میں چلی گئی۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر بیلا اپنے بیڈ پر بیٹھی اور اس دن کے بارے میں سوچنے لگی جس دن آغر اس لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پر گیا تھا 10 سال پہلے۔ آپی آغر کب آئیں گے؟ میں اسے اپنی پینٹنگ دکھاؤں گی۔ 10 سال کی بیلا اپنی بڑی بہن عریشہ سے بولی۔ عریشہ اور آغر بہت اچھے دوست تھے۔ عریشہ چند سال آغر سے بڑی تھی لیکن پھر بھی وہ بہترین دوست ہے۔ بیلا وہ آج نہیں آئے گا، عریشہ اپنی پیاری بہن کی طرف دیکھ کر بولی۔ یہ سن کر بیلا اداس ہو گئی۔ کیوں؟ وہ مجھ سے ناراض ہے؟ عریشہ نے بیلا کو اپنے پاس بٹھایا اور آہستہ سے بولی۔ نہیں ڈیئر، وہ تم سے ناراض نہیں ہے۔ تو پھر وہ آج کیوں نہیں آئے گا؟ بیلا نے اس سے پھر پوچھا۔ آج کی رات اس کی ڈیٹ ہے، شاید وہ مجھے میرے نوٹس دینے آئے یا نہیں، کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ڈیٹ؟ یہ ڈیٹ کیا ہوتی ہے؟ ڈیٹ کا مطلب ہے ایک لڑکا اور لڑکی کچھ وقت ساتھ میں گزارتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بس اتنا ہی۔ عریشہ چھوٹی سی بچی کو اچھے سے سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ پھر میں بھی ڈیٹ پر جانا چاہتی ہوں، میں جانا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر عریشہ مسکرا دی اور اس کے بالوں کو سہلانے لگی۔ بیلا جب تم بڑی ہوگی تو تم ڈیٹ پر جا سکتی ہو لیکن ابھی نہیں، عریشہ اسے سمجھانے لگی۔ نہیں، میں کیوں نہیں جا سکتی؟ آپ نے ابھی تو کہا ہے ڈیٹ کا مطلب ہے کچھ وقت ساتھ میں گزارنا اور کھانا کھانا، تو میں کیوں نہیں جا سکتی؟ بیلا میری جان، ڈیٹ پر جانے کے لیے تمہیں ایک لڑکی کی ضرورت ہے۔ عریشہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ پھر اگر وہ کہو کہ وہ مجھے ڈیٹ پر لے جائے، میں اس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر عریشہ چونک گئی۔ بیلا تم ان کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ نہیں، میں جاؤں گی۔ تم اس سے کہو کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جائے، میں اسے پریشان نہیں کروں گی۔ عریشہ کچھ کہتی اس سے پہلے اس نے آغر کو روم کے دروازے پر کھڑا دیکھا۔ آپی پلیز اسے بتائے میں اس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ بیلا معصومیت سے اس کی طرف دیکھ کے بولی۔ اگر کیا تم بیلا کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ گے؟ عریشہ کو عجیب تو لگ رہا تھا لیکن بیلا کی ضد کے آگے وہ بے بس تھی۔ کچھ سیکنڈ آغر دونوں کو دیکھتا رہا، پھر بیلا کی جانب دیکھ کے بولا، جلدی تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر بیلا نے اسے مضبوطی سے گلے لگایا، اس کے گال پر پیار دیے باہر بھاگی۔ عریشہ کافی شرمندہ ہوئی۔ آغر عریشہ کو نوٹ دیے روم سے نکل گیا۔ بیلا تیار ہو کر نیچے آئی اور تیز تیز بھاگنے لگی۔ محتاط رہو بیلا، عریشہ نے اس سے کہا۔ بیلا نے سر ہلایا اور آغر کی گاڑی کی طرف بھاگی اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ آغر گاڑی میں بیٹھنے لگا تھا کہ اس نے دیکھا بیلا فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہے۔ بیلا تم پچھلی سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ کیوں؟ مجھے فرنٹ سیٹ ہی پسند ہے، بیلا بولے۔ سیٹ بیلٹ باندھ گئی۔ بیلا کیارا یہاں بیٹھے گی، تم پچھلی سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ بھی تو پچھلی سیٹ پر بیٹھ سکتی ہے، بیلا ناراضگی سے بولی۔ آغر سرد آہ بھرے گاڑی میں بیٹھا، ڈرائیو کرنے لگا۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد آغر نے گاڑی روکی اور فوراً گاڑی سے نیچے اترا۔ کچھ دیر بعد بیلا نے اسے ایک لڑکی کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا جس نے مختصر لباس پہنا ہوا تھا اور چہرہ میک اپ سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی ڈریس کو دیکھے بیلا اپنی ڈریس کو دیکھنے لگی۔ میری ڈریس تو اس سے بہت اچھی ہے، بیلا اپنی ڈریس پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ آغر کیارا کو گاڑی تک لایا، اس کے لیے پچھلا دروازہ کھولا۔ کیارا آگے کی طرف دیکھ کر بولی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اپنی بہن کو ہمارے ساتھ ڈیٹ پر لے کر آؤ گی۔ آغر کے کچھ کہنے سے پہلے بیلا بول اٹھی، میں اس کی بہن نہیں ہوں، میں بیلا ہوں۔ کیارا نے بیلا کی طرف دیکھا۔ آغر افسوس سے آنکھیں بند کر گیا۔ فکر مت کرو، وہ بہت معصوم ہے۔ کیارا سر ہلائے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ سب سے معصوم لڑکی ہے لیکن صرف اپنے گھر والوں کے سامنے۔ آغر نے اپنا جملہ مکمل کیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی چلانا شروع کر دی۔ کیارا اپنے بیگ میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی کہ آغر اسے دیکھ کر بولا، کیا تم کچھ بھول گئی ہو؟ ہاں بیبی، میں اپنی ریڈ لپسٹک گھر ہی بھول آئی ہوں، کیارا پریشانی سے بولی۔ کیارا کے بیبی کہنے پر بیلا نے اپنی نظریں گھما کر اسے دیکھا۔ اپنا ریڈ کلر کا پینٹ برش کیارا کی طرف کیے بیلا بولی، یہ لو، میرے والد لندن سے لائے تھے اور یہ آپ کی نام نہاد لپسٹک سے بہتر ہے، اور اگر آپ چاہیں تو میرے پاس تمام رنگ ہے، آپ اس سے میک اپ کر سکتی ہیں۔ یہ سن کر کیارا کی آنکھیں پھیل گئی۔ کیارا نے چونک کر بیلا کی طرف دیکھا۔ بچے چہرے پر پینٹ برش استعمال نہیں کرتے، اور تمہارے سونے کا ٹائم کیا ہے؟ کیارا دانت پیستے ہوئے بیلا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپ بار بار میک اپ کر رہی ہے تو اس لیے میں نے آپ کو دیا، اور ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں، وہاں آپ کو لپسٹک کی کیا ضرورت ہے؟ اور رہا میرے سونے کا ٹائم،
تو وہ تو آپ کے بھی سونے کے بعد کا ہے، بیلا نے اس سے کہا اور آغر کی طرف دیکھنے لگی جو اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ہوٹل میں کیارا آغر سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جب بھی وہ منہ کھولتی بیلا بول اٹھتی۔ کیارا خاموش ہو کر بیلا کی طرف دیکھنے لگی جو اپنی ڈائری میں پینٹ کر رہی تھی اور آغر اس کی مدد کر رہا تھا۔ خود پر قابو نہ رکھ کر کیارا بولی، جب تمہیں میرے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کرنی تو اس ڈیٹ کا مطلب میں جا رہی ہوں۔ کیارا جان بوجھ کر یہ سب بول رہی تھی کہ آغر اسے روکے گا۔ کیا تمہارے سونے کا ٹائم ہو گیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ تم جا کر سو جاؤ، گڈ نائٹ۔ بیلا مسکرا کر اس سے بولی، کیارا تم جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو۔ آغر اس کی جانب دیکھ کر بولا۔ کیارا نے غصے سے بیلا کی جانب دیکھا، مگر اس کے غصے کی پرواہ کسے تھی؟ بیلا احتیاط سے پینٹنگ کر رہی تھی۔ کیارا اپنا بیگ لے کر وہاں سے چلی گئی۔ تمہارے سونے کا وقت کب ہے؟ آغر بیلا کی طرف دیکھ کر بولا۔ بیلا اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ بیلا ماضی کی میٹھی یادوں کو یاد کرتے ہوئے نہ جانے کب سو گئی۔ آغر کی آنکھ سورج کی روشنی سے کھلی۔ سستی سے آنکھیں کھولے اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کا بازو پکڑے ہوئے ہے۔ آغر نے جب اپنے دائیں طرف دیکھا، ایک لڑکی اس کے پاس پڑی سو رہی تھی۔ یہ ابھی تک یہاں کیا کری ہے؟ جبکہ رات کو میں نے اس سے واضح کر دیا تھا کہ اس رات کے بعد وہ یہاں سے جا سکتی ہے۔ آغر غصے سے بھرا اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ آغر نے تکیہ اٹھا کر اس لڑکی کے چہرے پر پھینکا۔ لڑکی اٹھے الجھن سے آغر کو دیکھنے لگی۔ تم ابھی تک یہاں کیا کری ہو؟ آغر غصے سے چلایا۔ کیوں، تمہیں میرا ساتھ دوبارہ نہیں چاہیے؟ لڑکی بہکتے ہوئے بولی۔ آغر غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ لڑکی یہ دیکھ کر خوش ہوئی، اسے لگا آغر دوبارہ اس کے نزدیک آنے لگا ہے۔ آغر مضبوطی سے اس کا جبڑا پکڑے داڑا۔ لڑکی سنو، میں کوئی بھی جسم دوبارہ استعمال نہیں کرتا۔ اگر تم ابھی اس وقت یہاں سے نہ گئی تو میں تمہیں ابھی اس وقت یہاں پر زندہ گاڑ دوں گا۔ آغر کے الفاظ زہر سے بھی بدتر تھے۔ لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لیے خوف دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے ایک سکون سا حاصل ہوا تھا۔ لڑکی اس سے ڈرے کمرے سے باہر بھاگ رہی تھی کہ آغر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ لڑکی نے ڈرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ یہ لو پیسے۔ آغر نے پیسے لڑکی کے منہ پر دے مارے۔ انہیں لو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں واش روم سے واپس آؤں تو میرا کمرہ خالی ہونا چاہیے۔ آغر لڑکی سے کہے واش روم میں داخل ہوا تھا۔ انہیں صرف پیسوں سے محبت ہے۔ آغر لڑکیوں پر لعنت بھیجے ٹھنڈا شاور لینے لگا۔ ٹھنڈا شاور ہمیشہ اس کے غصے پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہوا تھا۔ شاور لینے کے بعد آغر کپڑے لے کر باہر آیا تھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کا کمرہ خالی ہے۔ وہ مسکرایا اور اپنے بال خشک کرنے لگا۔ تیار ہو کر نیچے گیا اور دیکھا کہ اس کا پرانا وفادار نوکر کھانے کی میز پر ناشتہ لگا رہا تھا۔ گڈ مارننگ آغر، یہاں آؤ، تمہارا ناشتہ تیار ہے، اس نے آغر سے کہا۔ آغر مسکرایا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آدمی نے اسے ناشتہ دیا اور جانے ہی والا تھا کہ آغر بولا، انکل ہم واپس جا رہے ہیں، اپنے کپڑے پیک کر لیں، شاید واپس آنے میں کچھ وقت لگ جائے۔ یہ سن کر آدمی خوش ہو گیا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ واپس جا رہے ہیں، آپ کو اپنے والد کی کمپنی سنبھالنی ہوگی۔ آغر مسکرایا اور بولا، میں بھی خوش ہوں، شام کو ہماری فلائٹ ہے، آپ اس وقت تک تیار ہو جائیں۔ انکل میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کریں۔ وہ آدمی مسکرا کر بولا، بیٹا میں نے ابھی دوائی لی ہے، میں ابھی نہیں کھا سکتا، تم کھا لو، میں بعد میں کھا لوں گا۔ آغر نے اس کی طرف سر ہلایا اور اپنا کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھا کر وہ دفتر کے لیے روانہ ہوا۔ آغر نے واپس جانے کا فیصلہ کیا تھا، اس کی وجہ سے انکل 2 سال سے اپنے گھر سے دور تھے۔ انکل نے اپنے خاندان کو اس لیے چھوڑ دیا تھا۔ جب آغر اپنا ملک چھوڑ کر آیا تھا، 7 انکل بھی آئے تھے۔ آغر 1 سال کا تھا جب انکل اس کے ساتھ اس کے باڈی گارڈ کے طور پر تھے۔ وہ اسے اپنے بیٹے کی طرح پیار کرتے تھے۔ اب آغر کی باری تھی ان کے لیے کچھ کرے۔ آغر سوچتے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بڑی بلڈنگ کے نیچے جا کر رکی۔ گڈ مارننگ سر، سیکیورٹی گارڈ نے اسے سلام کیا۔ آغر نے صرف سر ہلایا اور اپنے آفس میں داخل ہوا۔ تمام ورکرز نے اپنے باس کو دیکھ کر کھڑے ہو کر سلام کیا۔ آغر صرف سر ہلائے اپنے کیبن میں داخل ہوا، لیکن کیبن میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر پولے کے گلدان پر پڑی جو اس کے میز پر تھا۔ آغر نے غصے سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لی۔ جیک، آغر غصے سے چلائے اپنے پیے کو بلایا۔ جیک آغر کی داڑھ سنے اپنی جان کی دعا مانگتے ہوئے کیبن کی جانب بڑھا۔ گھبراتے ہوئے جیک نے دروازہ نوک کیا۔ اجازت ملنے پر جیک اندر داخل ہوا۔ جی سر، جیک سر جھکائے بولا، میری ٹیبل پر یہ فضول پھول کس نے رکھے ہیں؟ آغر غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دانت پیستے ہوئے بولا۔ جیک نے خوبصورت پھولوں کی طرف دیکھا اور غصے سے بھرے ہوئے اپنے باس کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں اپنی کمپنی سے نکال دوں، جلدی بولو۔ آغر کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جیک دماغ پر زور ڈالے سوچتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہوا۔ سر، میں نے یہ پھول صبح اپنی نئی مینیجر مس لیزا کے ہاتھوں میں دیکھے تھے، شاید انہوں نے رکھے ہیں۔
اسے ابھی میرے کیبن میں بھیجو۔ جیک اسبات میں سر ہلاتے ہوئے باہر بھاگا تھا۔ آغر غصے سے اپنی مٹھیاں بینچے اپنی چیئر پر بیٹھ کر اپنا سر جھکائے آنکھوں کو سختی سے بند کیے اپنے غصے پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ تبھی دروازہ نوک ہوا۔ اندر آؤ، آغر زور سے چلایا۔ لیزا ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس کے کیبن میں داخل ہوئی۔ تم کون ہو اور یہاں کیوں ہو؟ آغر غصے سے بولا۔ لیزا ڈرتے ڈرتے چند قدم پیچھے ہٹی۔ میں لیزا ہوں، میں آپ کی مینیجر ہوں، لیزا گھبرائے بولی۔ اس کی سنی آغر چیئر سے کھڑا ہوا، بالکل اس کے مقابل آیا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میرا کیبن آپ کا بیڈ روم ہے جسے آپ اپنی مرضی سے سجا سکتی ہے؟ آغر نے زہریلے لہجے میں اس سے پوچھا۔ سرخ گلاب محبت کی علامت ہوتی ہے۔ آج میرا پہلا دن تھا تو میں کچھ اچھا لانا چاہتی تھی۔ لیزا ڈرتے ڈرتے بولی۔ ابھی کے ابھی یہ ڈیم پول میری ٹیبل سے اٹھاؤ اور تمہیں اس جاب سے بھی نکال دیا جائے گا۔ تم جیسی لڑکی یہاں کام کرنے کے لائق نہیں ہے۔ چلی جاؤ یہاں سے۔ لیزا پھولوں کا گلدان لے کر کوئی سیکنڈ ضائع کیے بغیر باہر بھاگی۔ جیک، آغر ایک بار پھر چلایا۔ جیک جن کی طرح اس کے پاس حاضر ہوا۔ جی سر، میرا آج کا کیا شیڈول ہے؟ آغر خود کو ریلیکس کیے چیئر پر جا بیٹھا۔ سر، آپ کی آج گیلانی کے ساتھ 12 بجے کی میٹنگ ہے۔ اوکے، آپ جا سکتے ہیں۔ جیک خدا کا شکر ادا کیے وہاں سے نکل گیا۔ آغر نے سکون کی سانس لی اور سکون کے لیے اپنی آنکھیں موند کیا۔ کمرے میں بیلا بہت خوش ہو کر اچھل رہی تھی۔ آخر 2 سال بعد اس کی محبت واپس آ رہی ہے۔ تبھی اس کا جڑواں بھائی عامر اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ بیلی، تم بندر کی طرح کود کیوں رہی ہو؟ عامر نے اس سے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔ بیلا اس کی بات سنے فوراً نیچے آئی، غصے سے اپنے جڑواں بھائی کو دیکھنے لگی۔ میرا نام بیلی نہیں بیلا ہے، بیلا دانت پیستے ہوئے بولی۔ عامر اپنی بہن کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بچپن میں تم خود ہی سب کو کہتی تھی کہ تمہارا نام بیلی ہے۔ بیلا غصے سے اس کی جانب دیکھی، تکیا ہاتھ میں اٹھائے اسے مارنے لگی۔ میں آج تمہیں مار ڈالوں گی، احمق لڑکے۔ بیلا اس کی جانب بھاگی۔ عامر آگے آگے بھاگ رہا تھا جبکہ بیلا اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ بیلا تک کر بیٹھ گئی، وہ جانتی تھی کہ وہ اسے نہیں پکڑ پائے گی۔ بیلا، اسے بھول جاؤ اور آغر کے بارے میں سوچو۔ ابھی مجھے اس کی پسند کے گلاب کے پھول بھی لینے ہیں، میں گلاب کے پھولوں سے اس کا ویلکم کروں گی۔ بیلا خود ہی سوچ کر خود ہی مسکرائی۔ جیک، میٹنگ کے لیے ساری تیاری ہو گئی ہے؟ جی سر۔ آغر سر ہلاتے ہوئے میٹنگ روم میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے جیک بھی میٹنگ روم میں داخل ہوا۔ میٹنگ روم میں داخل ہوئے آغر سربراہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں سب ممبرز ہال میں داخل ہوئے، اپنی مخصوص نشستیں سنبھالتے ہوئے بیٹھے۔ مسٹر آغر، آپ نے ہمیں اچانک میٹنگ پر کیوں بلایا؟ یہ بورڈ میٹنگ تو 10 دن بعد ہونے والی تھی۔ شیئر ہولڈرز اور بزنس پارٹنر مسٹر صدیقی آغر کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے۔ بالکل مسٹر صدیقی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہماری میٹنگ 10 دن بعد ہونے والی تھی، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی ہماری نئے پروجیکٹ کی انفارمیشن ہماری رائیول کمپنی کو دے رہا ہے۔ آغر کی بات سنی سب ممبر چونک گئے تھے اور حیرانگی سے آغر کی جانب دیکھنے لگے۔ وہ شخص کون ہے؟ آغر اپنے بالکل سامنے والی کرسی پر بیٹھے مسٹر جیمز واٹ کو دیکھتے ہوئے زہریلے لہجے میں بولا۔ مسٹر آغر، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جیمز گھبرایا۔ اسے اپنی جانب اس طرح دیکھ کر سب ممبر بھی اسے دیکھنے لگے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ آغر اس کا گلا دباتے ہوئے چیخا۔ اتنے دن سے ہم سب کو دھوکہ دے رہے تھے۔ میٹنگ میں موجود سب ممبر آغر کا یہ روپ دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ جیک، پیپرز دکھاؤ سب کو۔ آغر کے کہنے پر جیک نے سب ممبرز کو پیپرز بانٹے۔ سب حیران و پریشان پیپرز ریڈ کر رہے تھے۔ پیپرز دیکھ کر جیمز کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ پیپرز پڑھ کر سب غصے سے جیمز کی جانب دیکھنے لگے۔ مسٹر جیمز، ہمیں آپ پر بھروسہ تھا، آپ نے ہمارا بھروسہ توڑا، ہم سب کو دھوکہ دیا۔ مسٹر صدیقی غصے سے چیخے۔ اس کمینے انسان کو پولیس کے حوالے کر دو، یہ شخص ہمارا بزنس پارٹنر بننے کے قابل نہیں ہے۔ سب جیمز کی طرف دیکھتے ہوئے چلائے۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرے، مجھے ایک موقع دے دے، مجھے معاف کر دے، ورنہ میں برباد ہو جاؤں گا، میری کمپنی تباہ ہو جائے گی۔ جیمز آغر کے سامنے ہاتھ جوڑے رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ آغر غصے سے مٹھیاں بھینچے اس کی جانب بڑھا۔ دھوکہ! مجھے اپنی زندگی میں اس لفظ سے سب سے زیادہ نفرت ہے اور تم نے مجھے دھوکہ دینے کی جسارت کی ہے۔ آغر پرسکون لیکن زہریلے لہجے میں بولا۔ پلیز مجھے ایک موقع دو، ایک بار مجھے معاف کر دو۔ معافی کا لفظ میری ڈکشنری میں موجود نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات، دھوکہ دینے والے انسان کو میں معاف نہیں کرتا۔ تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب میری باری ہے۔ آغر اسے گریبان سے پکڑے دیوار کے ساتھ لگائے، اس کی ناک پر مکے مارے، اسے توڑ چکا تھا۔ جیمز درد سے چیخے زمین پر گر پڑا، خون اس کی ناک سے مسلسل بہہ رہا تھا۔ جیک، پولیس کو کال کرو۔
جیک آغر کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے پولیس کو کال ملانے لگا۔ تم نے ہمیں دھوکہ دے کر بہت بڑی غلطی کی ہے مسٹر جیمز، تمہارے بینک اکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ تمہاری کمپنی اور ہوٹل بھی اب ہمارا ہوگا۔ تمہارے جیل جانے کے بعد ایک پیسہ بھی تمہارے خاندان کو نہیں ملے گا، تمہارے گھر والوں کو نہیں ملے گا۔ جیمز کی آنکھیں پھیل گئی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ، کچھ بھی کرو لیکن میری کمپنی اور ہوٹل کو چھوڑ دو۔ آغر مسکرایا۔ تم کمینے، نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں، جیمز چلایا۔ آغر نے کالر سے پکڑ کر ایک زبردست کونسا اس کے منہ پر مارا۔ اپنی گندی زبان سے مجھ پر چلانے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ یہاں سے زندہ نہیں جا پاؤ گے، آغر اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے بولا اور اسے نیچے دھکیل گیا۔ اتنے میں پولیس میٹنگ روم میں داخل ہوئی اور جیمز کو گرفتار کر گئی۔ آغر افندی، یہ یہاں پر ختم نہیں ہوا، میں واپس آؤں گا اور تمہاری سب سے قیمتی چیز تم سے چھین کر تمہیں تکلیف دوں گا۔ میرا انتظار کرنا، کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، ابھی شروع ہوئی ہے، گیم آن ہے ابھی، جیمز آغر کی طرف دیکھتے ہوئے چلایا۔ جب بھی تم جیل سے باہر آؤ گے مجھے وہاں پاؤ گے تاکہ میں تمہیں واپس سلاخوں کے پیچھے بھیج سکوں۔ آغر اس کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ پولیس جیمز کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئی۔ مسٹر آغر، اب ہمیں چلنا چاہیے، مسٹر صدیقی آغر کی جانب دیکھے بولے۔ بالکل، اب آپ جا سکتے، لیکن اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی ایسا کرنے کی ہمت کی تو میں اس کی زندگی بدتر سے بھی بدتر بنا دوں گا۔ سب آغر کے خطرناک ارادے سنے وہاں سے چلے گئے۔ سر آریس صاحب آپ کو کال کر رہے ہیں، جیک موبائل آغر کے سامنے کیے بولا۔ ارے یار، کیا ہو رہا ہے؟ یہ خوشگوار لہجہ سن کر جیک نے چونک کر اپنے پراسرار بوس کی طرف دیکھا۔ وہ آدمی جو تھوڑی دیر پہلے ایک شخص کو مارنے کے لیے تیار تھا، اب وہی آدمی اپنے دوست کے ساتھ خوش دلی سے بات کر رہا تھا۔ تم کہاں ہو؟ میں آفس میں ہوں۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ میں تمہارے اپارٹمنٹ میں ہوں، جلدی سے وہاں آ جاؤ، ساتھ میں لنچ کرتے ہیں اور شام کو فلائٹ بھی تو ہے، ایک ساتھ لنچ کرتے ہیں پھر ایک ساتھ ایئرپورٹ چلتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ آریس پرجوش انداز میں بولا۔ بالکل، میں جلد ہی وہاں پہنچتا ہوں، آغر کہے کال کٹ کیا۔ جیک، میں جا رہا ہوں، میری غیر موجودگی میں اس کمپنی کا خیال رکھنا، اور جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ جب تک کوئی ضروری معاملہ نہ ہو مجھے کال مت کرنا۔ اوکے سر، جیک فرمانبرداری سے سر جھکائے بولا۔ تمہاری بہن اور بچپن کی بہترین دوست عریشہ آپی نیو یارک میں ہے، آریس نے اسے بتایا۔ آغر سن کر مسکرا گیا۔ یہ اچھی بات ہے، مجھے اسے دیکھے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں، میں واقعی اس سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے، وہ مجھے مارنے والی ہے۔ آغر مسکراتے ہوئے بولا۔ ویسے تم مار کھانے کے قابل بھی ہو، آریس کہے مسکرا گیا۔ ایرا اور تمہاری گڑیا ہمیں ریسیو کرنے ایئرپورٹ آئیں گی۔ آریس کی بات سنے آغر کانا چھوڑے اسے دیکھنے لگا۔ گڑیا؟ کیا تم بیلا کی بات کر رہے ہو؟ ہاں بیلا، تمہاری گڑیا، وہ بھی آ رہی ہے، بیلا اسے لینے آ رہی ہے۔ یہ سن کر اسے اندر کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ تمہیں یاد ہے تم نے اس لڑکے کو بہت مارا تھا جس نے بیلا کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی ہمت کی تھی، تم نے تو اس کا ہاتھ تقریباً توڑ ہی دیا تھا، وہ پورا 1 ہفتہ ہسپتال میں رہا تھا، وہ میرے چاچو کی بیٹی ہے، اسے مجھ پر اس کی کچھ ذمہ داری ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آغر کہے دوبارہ کانا کھانے لگا۔ تمہاری ذمہ داری ہے یا کچھ اور، مجھے کیا پتا، آریس بھی کہے کانے پر جھک گیا۔ انکل، کیا آپ نے میری پیکنگ کر دی؟ ہاں بیٹا، سب کچھ تیار ہے، پھر کچھ آرام کرتے ہیں اور پھر ہم ایئرپورٹ چلیں گے۔ آغر وہاں سے اٹھے بولے اپنے روم میں چلا گیا۔ بالکنی میں آنکھیں بند کیے آغر کھڑا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کر رہا تھا۔ آج 2 سال بعد وہ واپس جا رہا تھا۔ آغر آنکھیں بند کیے کھڑا تھا کہ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے ایک مسکراتا ہوا چہرہ آیا۔ آغر نے فوراً آنکھیں کھولی۔ بیلا افندی، تم میرے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ تم مجھے پاگل کر رہی ہو، آغر خود ہی بڑبڑایا۔ یہ ڈریس کیسا ہے؟ بیلا ڈریس ساتھ لگائے ایرا سے پوچھنے لگی۔ بیلا، تم مجھ سے یہ سوال 103 بار پوچھ چکی ہو، ایرا اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ پلیز مجھ پر رحم کرو اور مجھے اب سونے دو۔ بیلا اس کے چہرے کو اداسی سے دیکھنے لگی۔ رات گئے تک شاپنگ کرنے کے بعد ایرا نے بیلا کو اپنے ہی گھر روک لیا تھا، لیکن اب اسے اپنا یہ فیصلہ غلط لگ رہا تھا۔ بیلا بار بار ڈریس چینج کر کے دیکھ رہی تھی، اسے کوئی ڈریس پسند نہیں آ رہا تھا، اپنے ساتھ ساتھ ایرا کو بھی پریشان کیے ہوئے تھا۔ ٹھیک ہے، ایک آخری بار بتا دو، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ بیلا، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بالکل شہزادی کی طرح۔ اب پلیز مجھے سونے دو، ایرا کہے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ بیلا نے معصومیت سے اسے دیکھا اور ڈریس چینج کیے بالکنی میں جا کر بیٹھ گئی۔ رات کے 1 بج رہے تھے، لیکن پھر بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ جلدی آ جاؤ آغر، میں تمہیں بہت یاد کرتی ہوں۔ بیلا سرگوشی کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنے لگی، پھر خوبصورت گلاب کے پھولوں کو۔ مجھے امید ہے تمہیں یہ پھول بہت پسند آئیں گے، بیلا خود ہی بولے مسکرا گئی اور آنکھیں بند کر گئی۔
وہ نہیں جانتی تھی اس کا آغر اب گلاب کے پھولوں سے نفرت کرتا ہے۔ میں نے سنا ہے تم نے جیمز کو جیل بھجوا دیا، کیا یہ سچ ہے؟ آریس اسے میگزین میں مگن دیکھ کر بولا۔ ہاں میں نے ہی اسے جیل بھیجا ہے کیونکہ اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ اس نے ہماری پروجیکٹ کی انفارمیشن ہمارے مخالف کمپنی کو دی۔ اس کے ساتھ تو اس سے بھی برا ہونا چاہیے تھا۔ بھائی میں نے تو سنا ہے اس کا تعلق مافیا سے ہے۔ جب وہ جیل سے رہا ہوگا تو وہ لازمی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس کمینے سے ڈرتا ہوں؟ آغر اسے گھورتے ہوئے بولا۔ نہیں ہرگز نہیں، لیکن میرے خیال سے تمہیں اس کمینے سے تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو اتنی آسانی سے ہار مان لیتے ہیں۔ وہ یقیناً تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا ہی چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، آنے دو اسے۔ اگر اسے آگ سے کھیلنا کا اتنا شوق ہے تو ٹینشن کس بات کی ہے؟ آگ سے کھیلے گا تو خود ہی جل کے خاک ہو جائے گا۔ آغر کہے دوبارہ میگزین میں مصروف ہو گیا۔ آریس کا دل ابھی بھی مطمئن نہیں ہوا تھا، لیکن خاموش رہا۔ جانتا تھا آغر اس کی ایک نہیں سنے گا، اس لیے چپ رہنے میں ہی بھلائی تھی۔ جہاز لینڈ ہونے میں کتنا وقت ہے؟ مجھے ایک بہت امپورٹنٹ کال کرنی تھی۔ آغر اپنے موبائل کی طرف دیکھ کے بولا۔ 1 گھنٹہ ابھی باقی ہے، تم ابھی بزنس کی باتیں بھول جاؤ۔ اگر تمہاری بہن نے تمہیں کام کرتے ہوئے دیکھ لیا تو تمہاری خیر نہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنسنے لگے۔ واقعی میں اگر ایرا اسے کام کرتا ہوا دیکھتی تو کسی کا لحاظ کیے بنا شروع ہو جاتی۔ ایرا بیڈ پر بیٹھی اپنی سب سے پیاری دوست پلس بہن کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھ کم گور زیادہ رہی تھی۔ میں کیا پہنوں؟ بلیک ڈریس پہنوں یا ریڈ؟ بیلا دونوں کلر کے ڈریس اپنے ساتھ لگائی ایرا سے پوچھنے لگی۔ بیلا یار خدا کا واسطہ ہے تیار ہو جاؤ، 2 گھنٹے سے تم ڈریس چیک کر رہی ہو، ہمیں جانا ہے۔ ایرا آنکھیں گھمائی بولی۔ بیلا معصومیت سے اسے گھورتی ہوئی دوبارہ بولی۔ آخری بار، بس آخری بار بتا دو کون سا ڈریس پہنوں، بلیک یا ریڈ؟ میں تو کہتی ہوں تم جاؤ ہی مت، میں اکیلی ہی جا کر بائی کو لے آتی ہوں۔ ایرا نے اسے چڑھا لیکن سنجیدہ لہجے میں۔ ایرا کی باتیں سنے بیلا حیران ہوئی، اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بیڈ سے تکیہ اٹھا کر بیلا نے اپنی پوری طاقت لگا کر ایرا کی جانب پھینکا۔ ایرا اسے کھینچ کیے مسکرا گئی۔ میں تو سوچتی تھی کہ ہم دونوں بہت اچھی دوست ہیں، لیکن تم میری دوست نہیں ہو۔ تم نہیں ہو میری دوست، تم بہت بری ہو، تم مجھ پر ہنستی بھی ہو۔ تم بیلا اسے کچھ بڑا بولنا چاہتی تھی، لیکن اس کے پاس کچھ کہنے کو الفاظ ہی نہیں تھے۔ ایرا اس کی جانب دیکھی، ایک بار پھر ہنسی۔ او میری معصوم اور پیاری لڑکی، تم مجھے کچھ غلط بول ہی نہیں سکتی، مجھے کیا کسی کو بھی نہیں۔ ایرا اسے زور سے گلے لگائے بولی۔ یہ ریڈ ڈریس پہن لو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ بہت شکریہ میری جان، تم واقعی بہت اچھی ہو۔ بیلا اس کی گال کو چومتی ڈریس لیے واش روم میں بھاگ گئی۔ مجھے پورا یقین ہے تم ضرور میرے بھائی کو زندگی اور خوشیوں کی طرف واپس لاؤ گی۔ میرا بھائی ایک پتھر دل انسان بن گیا ہے، صرف اس بے وفا عورت کی وجہ سے۔ انہوں نے پیار محبت جیسے رشتوں پر سے اپنا اعتماد کھو دیا ہے۔ مجھے امید ہے تم یہ کر سکتی ہو۔ ایرا بیلا کے واش روم میں جاتے ہی بند دروازے کو دیکھ کے سرگوشی میں بولی، خود کو تسلی دینے لگی۔ کچھ دیر بعد بیلا ڈریس پہن کر باہر آئی۔ تم شہزادی لگ رہی ہو بیلا، اب چلو۔ ایرا اس کی جانب دیکھ کر مسکرائی۔ بیلا نے بھی مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگائے، گلاب کے پھول لیے دونوں ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئی۔ تمام لوگ توجہ فرمائیے، جہاز لینڈ کرنے جا رہا ہے، براہ کرم اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں۔ اعلان سن کر آغر اور آریس نے اپنا میگزین رکھا اور مسکرائے۔ آخرکار وہ اپنے ملک پہنچ گئے تھے۔ جلد ہی جہاز اترا۔ آغر اور آریس نے باہر آ کر ویٹنگ سیشن کی طرف چلنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایرا وہاں ان کا انتظار کر رہی تھی۔ بیلا نے جہاز کے اترنے کی آواز سنی تو پرجوش ہوئی لیکن گھبرا گئی تھی۔ اس نے آغر کو ڈھونڈنے کے لیے اپنی نظریں یہاں وہاں دوڑائی، لیکن اس کی نظر مایوس ہو کر لوٹی۔ ایرا اسے دیکھ کے مسکرا گئی۔ یہاں دیکھو، وہ آریس اور بھائی آ رہے ہیں۔ ایرا پرجوش ہوئی ان کی جانب بھاگی۔ اپنی بہن کو ان کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھ کر آغر مسکرایا۔ آریس نے اس کی محبت پر مسکرا کر اپنے بازو کھولے، لیکن ایرا اس کے پاس سے نکل کر آغر کو مضبوطی سے گلے لگا گئی۔ آریس مایوسی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا بھائی۔ ایرا آغر کی گلے لگی بولی۔ میں تو تمہارا کچھ لگتا ہی نہیں، مجھے کیوں یاد کرو گی؟ آریس دونوں کے پیار سے جیلس ہوا بولا۔ ایرا مسکرا کر اس کے گلے لگ گئی۔ بائی میں آریس ایک ساتھ گھر جائیں گے، آپ بیلا کے ساتھ چلے جائیں۔ دیکھیں وہ یہاں آپ کو ریسیو کرنے آئی ہے۔ ایرا نے بیلا کی جانب دیکھا، آغر نے بھی اس کی جانب دیکھا۔ آغر نے ہاں میں سر ہلایا۔ ایرا بیلا کو آنکھ مارے آریس کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی۔ آغر بیلا کی جانب بڑھا۔ بیلا گھبرائی ہوئی نیچے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آغر اس کے سامنے کھڑا گہرا سانس لیے اس کی خوبصورتی میں کھو گیا تھا۔ اس کی نظروں کو محسوس کرتے ہوئے بیلا نے اپنا ہاتھ مٹھی میں دبایا اور ہمت کر کے بولی،
ویلکم بیک۔ یہ نرم لہجہ آغر کو بہت پسند آیا۔ ایسا لگا جیسے اس کی ساری تھکاوٹ ایک سیکنڈ میں اتر گئی ہو۔ بہت سے لوگوں کو بیلا کی جانب عجیب نظروں سے دیکھتا دیکھ کر آغر کی آنکھیں غصے سے بھر آئی۔ سب لوگ بیلا کو ایسے گور رہے تھے جیسے وہ کہیں اور دنیا سے آئی ہو۔ آغر نے غصے سے اپنی ہاتھ کی مٹھیاں پینچ لی اور اپنا لمبا کوٹ اتار کر بیلا کے کندھوں پر ڈال دیا۔ بیلا نے الجھ کر اسے دیکھا۔ آغر اسے کمر سے پکڑے اپنے ساتھ لگائے لوگوں کی جانب دیکھنے لگا جو اسے گور کر دیکھ رہے تھے۔ بیلا کو اپنے ساتھ لگائے آغر لوگوں کو یہ جتا رہا تھا کہ بیلا صرف اس کی طرف دیکھنا بھی انہیں منع ہے۔ آغر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے گاڑی کی جانب بڑھا۔ بیلا بے حس ہو گئی۔ تتلیاں اس کے پیٹ میں خوشی سے ناچنے لگی۔ بیلا شرما کر مسکرائی اور بولی، تم نے اپنا کوٹ مجھ پر کیوں ڈالا؟ مجھے ٹھنڈ نہیں لگ رہی۔ یہ سن کر آغر نے اس کی جانب دیکھا جو اپنی معصوم کبوتر جیسی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اب آغر اسے کیا بتاتا؟ اسے خود نہیں پتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ اسے بہت غصہ آتا تھا جب لوگ اسے دیکھتے ہیں اور اسے خود نہیں پتا تھا کہ وہ اس کے لیے اتنا حساس کیوں تھا۔ آغر، بیلا کی آواز نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ بیلا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم اس ریڈ ڈریس میں بہت بری لگ رہی ہو، اس لیے میں نے تم پر اپنا کوٹ ڈال دیا تاکہ تم مزید بری نہ لگو۔ آئندہ سے ایسے ڈریس کبھی مت پہننا۔ آغر اس پر حکم صادر کیے بولا۔ بیلا اداسی سے نیچے دیکھنے لگی۔ لیکن ایرا نے تو کہا تھا کہ میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوں، بیلا معصومیت سے بولی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، اس لیے شاید اس نے ایسا بولا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں ایسے ڈریس نہیں پسند تو میں نہیں پہنوں گی، بیلا سرگوشی کیے بولی۔ آغر اس کی معصومیت پر مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ اس وقت ختم ہو گئی جب اس کی نظر گلاب کے پھولوں پر پڑی۔ آغر سٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کیے اپنے غصے کو قابو میں کیے بولا، کیا وہ پھول میرے لیے ہیں؟ ہاں، وہ میں تمہارے لیے لائی ہوں، تمہارے فیورٹ پھول، تمہیں بہت پسند ہے نا؟ بیلا خوشی سے کہے پھول اس کی جانب بڑھا گئی۔ اس کی خوشی کو دیکھتے ہوئے آغر اپنا غصہ کنٹرول کیے اس کے ہاتھوں سے پھول لیے ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ایک بار پھر آغر کی آواز گاڑی میں گونجی، عریشہ کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے، تم جانتے ہو 2 مہینے پہلے آپی نے ایک بہت پیاری بیٹی کو پیدا کیا ہے، وہ تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوگی۔ بیلا خوشی سے کھل اٹھی۔ تم کیسے ہو؟ بیلا اس کے چہرے کی طرف دیکھے بولی۔ آغر کا دل کیا اسے بتائے کہ وہ اس وقت کیسا ہے، وہ کیسا محسوس کر رہا ہے۔ اس کے اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کی آنکھیں ابھی بھی اسے اپنی بیلا پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا جا کر ان لوگوں کی ہڈیاں توڑ دے اور چیخ کر لوگوں کو بتائے کہ بیلا صرف اس کی ہے، صرف اس کی۔ کیا بیلا صرف تمہاری ہے؟ اس کے دماغ نے اس کے دل سے پوچھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے ہاں۔ اس کا دل اس کے دماغ کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ آغر، کیا تم ٹھیک ہو؟ بیلا اسے کسی گہری سوچوں کو توڑتی بولی۔ آغر نے اس کا جواب دیے بغیر ایک دم سے گاڑی روکی۔ ہم گھر پہنچ گئے۔ یہ سن کر بیلا نے باہر جھانکا اور دیکھا کہ باقی میں گاڑی اس کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ کیا تم اندر نہیں آؤ گے؟ نہیں، میں کسی اور دن آؤں گا۔ بیلا مسکرائی سر ہلائی کوٹ اتارنے والی تھی کہ آغر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیلا نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ رہنے دو، مت اتارو، جب تک تم اپنے کمرے میں نہیں پہنچ جاتی اسے مت اتارنا۔ آغر سامنے کھڑے گارڈ کو دیکھتے ہوئے بیلا سے بولا، اور یاد رکھنا آئندہ اس قسم کے کپڑے پہن کر باہر مت نکلنا۔ آغر کا لہجہ تھوڑا سخت ہوا۔ بیلا نے اس کی جانب دیکھا اور سر ہلائے گاڑی سے اترے گھر کی طرف چل دی۔ آغر مایوس ہو کر آنکھیں بند کر گیا۔ میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ آغر افندی، دور رہو اس سے، وہ بہت معصوم ہے، وہ باقی لڑکیوں کی طرح نہیں ہے، تم اسے تکلیف دو گے، وہ معصوم گڑیوں کی طرح سرشار ہے۔ آغر خود سے بڑبڑایا، لیکن ان لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی اسے حبس کی نظروں سے دیکھنے کی؟ آغر اس سے دور رہو، وہ کم عمر ہے، تم اسے برباد کر دو گے۔ آغر کا دماغ غصے سے بھرا پڑا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بول رہا ہے۔ بیلا نشے کی طرح اس کے دماغ پر سوار ہو رہی تھی۔ بیلا اس کا جنون بنتی جا رہی تھی۔ آغر سوچوں کے ساتھ ہی اپنے گھر کی طرف گاڑی بڑھا گیا۔ آغر نے اپنی گاڑی افندی مینشن کے سامنے روکی۔ گاڑی سے نیچے اترے اس نے بہت غور سے مینشن کو دیکھا۔ ان 2 سالوں میں مینشن میں بہت تبدیلی آئی تھی۔ آغر ادھر ادھر دیکھے، گہرا سانس بھرے مینشن کے اندر داخل ہوا۔ آغر جیسے ہی اندر داخل ہوا، سامنے اس کی ماں نمناک آنکھوں سے دروازے کے پاس کھڑی اس کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ ماما! آغر آگے بڑھے، انہیں اپنے گلے سے لگا گیا۔ کلثوم اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چومے اسے پھر سے گلے لگا گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے روا تھے۔ آغر کلثوم کو خود سے لگائے، ان کے آنسو صاف کیے، ان کی پیشانی کو نرمی سے چومے پیچھے ہوا۔ ماما، آپ کا بیٹا آپ کے سامنے ہے، آپ فکر نہ کریں، اب میں آپ کے پاس ہی رہوں گا۔
کلثوم اپنے آنسو صاف کیے اس کی پیشانی کو دوبارہ چوم گئی۔ بیٹا میں نے تمہیں بہت یاد کیا ہے، اپنی ماں کو چھوڑ کر دوبارہ مت جانا۔ ماما میں نہیں جاؤں گا، آپ رونا بند کریں۔ آغا افندی کی ماں کو رونے کی اجازت نہیں ہے، اور آپ نے بتایا نہیں آپ کا بیٹا پہلے سے زیادہ ہینڈسم ہو گیا ہے۔ کلثوم اس کی بات سنے مسکرا گئی۔ میرا بیٹا اس دنیا کا سب سے ہینڈسم مرد ہے۔ پاپا کہاں ہیں؟ وہ آفس گئے ہیں، جلدی آ جائیں گے، تم آرام کر لو، تک گئے ہوگے۔ آغا کلثوم کی پیشانی کو ایک بار پھر چومے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا آغر چھوڑ کر گیا تھا۔ اپنا بیگ صوفے پر رکھ کے آغر فریش ہونے کے لیے واش روم گیا۔ لمبا شاور لینے کے بعد وہ باہر آیا۔ کپڑے لینے کے لیے اس نے وارڈروب کھولا تو اس میں سے ایک باکس زمین پر گرا۔ آغر باکس بیڈ پر رکھے کپڑے چینج کیے واپس باکس کے پاس آیا۔ اس نے باکس کھولا تو ایک سرخ کپڑے کا ٹکڑا اس میں سے نکلا۔ آغر کپڑا ہاتھ میں پکڑے مسکرایا اور اسے لبوں سے لگا گیا۔ کچھ میٹھے یادیں اس کی آنکھوں کے سامنے آئیں۔ آغر بخار سے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ 11 سال کی ننھی بیلا اس کے پاس بیٹی فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیلا بھی آغر کی خیریت دریافت کرنے آئی تھی۔ بیلا بیٹا آغر ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر نے اسے انجیکشن لگا دیا ہے، ابھی کچھ دیر میں ٹھیک ہو جائے گا۔ بیلا کو یوں اداس دیکھ کر اس کے والد نے اسے تسلی دی تھی۔ سب گھر والے بیلا کو آغر کے پاس چھوڑے کمرے سے باہر چلے گئے۔ بخار کی وجہ سے آغر کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ بخار پلیز میرے آغر سے دور ہو جاؤ، میں تمہیں اپنی فیوریٹ کینڈی دوں گی۔ بیلا آغر کے قریب ہوئی سرگوشی میں بولی۔ شاید بخار اس کی بات مان لیتا اور اس کے آغر سے دور ہو جاتا۔ اچانک بیلا کے دماغ میں کچھ آیا۔ بیلا مسکرائی اور اٹھ کر واش روم کی جانب بھاگی۔ بیلا واش روم سے پانی بھرے اسے آغر کے پاس لائی۔ اب مجھے ایک کپڑا بھی چاہیے۔ بیلا کمرے میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی لیکن اسے کہیں کوئی فالتو کپڑا نظر نہیں آیا۔ بیلا بہت اداس ہوئی۔ اس کی نظر اپنے ڈریس پر گئی۔ اس نے فلموں میں کہیں ہیروئن کو اپنا دوپٹہ پاڑ کر ہیرو کی پٹی کرتے دیکھا تھا۔ دوپٹہ تو اس کے پاس نہیں تھا، اس نے اپنا ڈریس ہی پاڑ لیا۔ بیلا اپنا ڈریس پاڑے اسے پانی میں ڈالے اچھے سے گیلا کیے اسے آغر کے ماتھے پر رکھ گئی۔ کچھ دیر بعد آغر نے کمزوری سے آنکھیں کھولی تو اپنے ماتھے پر کچھ سرد محسوس ہوا۔ اس نے دیکھا تو اس کی گڑیا ماتھے پر گیلا کپڑا ڈال رہی ہے۔ بیلا تم کیا کر رہی ہو؟ آغر نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا۔ بیلا اسے ہوش میں دیکھ کر مسکرائی۔ میں تمہارا علاج کر رہی ہوں۔ میں نے ایک فلم میں دیکھا تھا ایک لڑکی نے بالکل ایسا ہی کیا تھا جب اس کا بوائے فرینڈ بیمار ہوا تھا۔ ایسا کرنے کے بعد اس کا بوائے فرینڈ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ آغر اس کی معصومیت سے بری باتیں سن کر مسکرایا۔ شکریہ میری گڑیا، اب میں ٹھیک ہوں۔ بیلا اسے دیکھ کر مسکرائی۔ تبھی آغر کی نظر بیلا کے پٹے ہوئے لباس پر گئی۔ یہ کس نے کیا؟ کس کی ہمت ہے تمہیں چھونے کی؟ 16 سال کا آغر بھاری روبدار آواز میں بولا۔ میں نے اسے پاڑا ہے، مجھے کپڑے کی ضرورت تھی اس لیے میں نے ایسا کیا۔ بیلا نے اسے بتایا اور مسکرا دی۔ آغر نے حیرانی سے اپنی گڑیا کو دیکھا۔ کیا تم ایسا نہیں کرو گے؟ کیا نہیں کروں گا؟ آغر ناسمجھی سے بولا۔ میں نے اس فلم میں دیکھا تھا جب لڑکا ٹھیک ہو گیا تو اس نے لڑکی کو کس کیا تھا۔ کیا تم مجھے کس نہیں کرو گے؟ بیلا نے اس سے معصومیت میں پوچھا۔ آغر یہ سن کر چونک گیا۔ گڑیا تم آج کل کس قسم کی فلمیں دیکھ رہی ہو؟ آج سے تمہارا فلمیں دیکھنا بند۔ کیوں بند؟ فلموں سے تو مجھے اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اگر میں نے فلم نہ دیکھی ہوتی تو آج تمہیں ٹھیک کیسے کرتی؟ بولو۔ بیلا اپنی آنکھیں بڑی کیے بولی۔ بولو، اب چپ کیوں ہو گئے ہو؟ آغر اس کی معصوم لیکن بیتوکی باتوں پر مسکرا گیا۔ تمہارا بہت شکریہ ڈاکٹر بیلا، اگر آپ آج مجھے ٹھیک نہ کرتی تو میں تمہاری ہی جاتا۔ آغر اپنی مسکراہٹ دبائے بولا۔ آغر میں تمہیں کبھی مرنے نہیں دوں گی، میں جا کر سب کو بتاتی ہوں کہ تم ٹھیک ہو گئے ہو اور اٹھ گئے ہو۔ میں یہ کہہ کر بیلا باہر بھاگی تھی اور آغر نے سرخ کپڑا دے کر اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے کپڑا ایک باکس میں رکھ دیا تھا۔ آغر اپنے خیالوں سے باہر آیا، مسکرایا اور سرخ کپڑا دوبارہ باکس میں رکھے اسے بند کر کے وارڈروب میں رکھ دیا۔ بیلا مجھ سے دور رہو، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، میرا جنون مت بنو۔ آغر خود سے سرگوشی کیے اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں تمہیں مار ڈالوں گی، بس تم ایک بار میرے ہاتھ آ جاؤ۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، نہیں چھوڑوں گی، بیلا ایرا کے پیچھے بھاگتی ہوئی چلائی۔ کیوں، میرا کیا قصور ہے؟ جج بھی مجرم کو موت کی سزا سنانے سے پہلے اس کی آخری بات سنتا ہے، کیا تم میری بات نہیں سنو گی؟ ایرا آگے آگے بھاگتی ہوئی بولی۔ تم بری ہو، بہت بری۔ تم نے کہا تھا کہ میں خوبصورت لگ رہی ہوں لیکن اس نے کہا کہ میں بری لگ رہی ہوں، یہاں تک کہ اس نے اس بدصورت لباس کو ڈھانپنے کے لیے اپنا لمبا کوٹ مجھ پر ڈال دیا۔ بیلا اداس ہو کر بولی۔ یہ سن کر ایرا مسکرا دی۔ بیلا نے اسے مسکراتے دیکھا تو اسے کوسنے لگی۔ تم بہت بری ہو، تم ایک موٹی لڑکی ہو، بہت بدصورت ہو،
تم نے مجھے جھوٹ بولا، اللہ کرے تمہارے منگیتر کو بھی تم بدصورت لگو۔ ایرا اس کی عجیب گالیاں سنی زور سے ہنسی۔ بیلا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس کا بھائی اس کے کمرے میں داخل ہوا اور بولا، بیلی نہیں، میرا مطلب ہے بیلا، تم گالیاں دے رہی ہو۔ بیلا نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور بولی، ہاں، میں نے آج ہی کتاب سے سیکھی ہے۔ کیا تم ان الفاظ کو دہرا سکتی ہو؟ الارم رنگ ٹون کے لیے بہترین رہے گی۔ تمہاری یہ خوفناک گالیاں سن کر کوئی دوبارہ سونے کی ہمت نہیں کرے گا۔ عامر اور ایرا پاگلوں کی طرح ہنسنے لگے۔ عامر ہنستے ہوئے باہر چلا گیا جبکہ ایرا ابھی بھی ہنس رہی تھی۔ وہ مجھے ناپسند کرتا ہے۔ بیلا اداس ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ایرا یہ سن کر اپنی ہنسی روکے اس کے بالکل ساتھ جا کر بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ پکڑے بولی، بیلا وہ تمہیں ناپسند نہیں کرتا، وہ ابھی خود نہیں جانتے۔ میں جانتی ہوں، تم مجھ سے پھر جھوٹ بول رہی ہو، تم صرف میری دوست ہونے کے ناطے یہ سب کہہ رہی ہو۔ اگر وہ سچ میں مجھے پسند کرتا تو وہ یہ کبھی نہ کہتا کہ میں بری لگ رہی ہوں، یہاں تک کہ اس نے میری ڈریس کو چھپانے کے لیے اپنا کوٹ مجھ پر ڈال دیا۔ بیلا سامنے ہینگ ہوئے کوٹ کو افسوس سے دیکھ کر بولی، میری پیاری بیلا، میری جان، میرا بھائی جیلس ہو رہا تھا، تم نے دیکھا نہیں تھا؟ ایئرپورٹ پر سب لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے۔ سب کی نظروں سے بچانے کے لیے میرے بھائی نے تم پر اپنا کوٹ ڈالا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے لوگ تمہیں ہوس کی نظروں سے دیکھیں۔ بیلا حیرانگی سے ایرا کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ الفاظ جو آغر نے کہے تھے، اس کا مطلب وہ نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، ایرا مسکراتے ہوئے بولی۔ بیلا بھی مسکرا گئی۔ اب میں کیا کروں؟ میری برتھ ڈے میں بلیک ڈریس پہننا تم، صبح صبح ہمارے گھر آ جانا، میں خود تمہیں تیار کروں گی۔ بلیک ڈریس میں تم بہت خوبصورت لگو گی، بھائی تو تمہیں دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ بھائی کو جھٹکا دیتے ہیں، بھائی کو دکھانے کے لیے تمہیں انہیں جیلس کرنا ہوگا۔ جیلس؟ ایرا کی باتیں بیلا کی سمجھ سے باہر تھی۔ ہاں، جیلس، بھائی کو جیلس کرنے کے لیے تمہیں کسی دوسرے انسان سے پیار سے باتیں کرنی ہوگی، انہیں اگنور کرنا ہوگا۔ کیا یہ آئیڈیا کام کرے گا؟ 100% کام کرے گا۔ اب میں گھر جا رہی ہوں، تم کل صبح آ جانا۔ ایرا اسے گلے سے لگائے اس کے گال کو پیار سے چوئے اٹھی اور چلی گئی۔ بیلا اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ پچھلی یادیں اس کے ذہن میں گردش کرنے لگی۔ 9 سال کی پیاری سی بیلا اپنے کلاس روم کی طرف چل رہی تھی جب ایک لڑکے نے اسے دھکا دیا۔ بیلا خود کو متوازن نہ رکھ سکی اور ایک لڑکی پر گر پڑی جو آئس کریم کھا رہی تھی۔ آئس کریم لڑکی کے پاؤں پر گر گیا۔ اس نے غصے سے بیلا کی طرف دیکھا۔ آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دے، مجھے کسی نے دھکا دیا۔ بیلا لڑکی سے معذرت کیے بولی، تم کیا سمجھتی ہو تمہاری سوری کہنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ میرا اتنا نقصان کر دیا، میری آئس کریم گرا دی، اوپر سے میرے شوز گندے کر دیے، تمہیں کیا لگا میں تمہیں ایسے ہی معاف کر دوں گی؟ میں تمہیں ایک نئی آئس کریم لا دوں گی۔ تم نے مجھے بھکاری سمجھا ہے کیا؟ تم نے میرے شوز خراب کیے ہیں، اب تم ہی انہیں صاف کرو گی۔ یہ سن کر بیلا کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو بہت سی لڑکیاں اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں ایسا نہیں کروں گی، بیلا ڈری سہمی بولی۔ دیکھو، اپنی مرضی سے صاف کرو ورنہ میرا گینگ زبردستی تم سے صاف کروائے گا، لڑکی بولی اور اس کی سہیلیاں ہنسنے لگی۔ بیلا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ جب یہ لڑکی میری جوتے صاف کرے تم سب اس کی ویڈیو بنانا، لڑکی ہنستے ہوئے اپنی سہیلیوں سے بولی۔ اس کی سہیلیوں نے مسکرا کر بیلا کا بازو پکڑا تو پیچھے سے ایک زہریلی روبدار آواز انہیں سنائی دی، اسے چھونے کی کسی نے ہمت کی تو میں اس کا ہاتھ توڑ دوں گا، لڑکی ہونے کا لحاظ بھی نہیں کروں گا۔ آغر کی آواز سن کر لڑکیاں ساری پیچھے ہٹ گئی۔ بیلا نے ایرا اور آریز کے ساتھ آغر کو کھڑے دیکھا تو روتی ہوئی بولی، آغر، کسی نے مجھے دھکا دیا تھا، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا، میں نے جان بوجھ کر اس کے شوز خراب نہیں کیے۔ آغر آریز کے ہاتھ سے آئس کریم لے بیلا کے شوز پر گرا گیا۔ بیلا سمیت سب حیرانگی سے آغر کو دیکھی گئی۔ اب تم اس کے شوز صاف کرو گی اور سب ویڈیو بنائیں گے۔ آغر سخت نظروں سے لڑکی کی طرف دیکھ کر بولا، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ لڑکی کہے جانے ہی والی تھی کہ آغر نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ لڑکی درد سے چیخ اٹھی، جلدی سے صاف کرو ورنہ اپنے پاپا سے کہہ کر تمہیں اسکول سے نکلوا دوں گا۔ آغر غصے سے چیخا۔ سب جانتے تھے کہ آغر کے والد اسکول کے ٹرسٹی تھے۔ لڑکی مجبوراً خود کو کوستے ہوئے گھٹنوں کے بل جھکے اپنے دوپٹے سے بیلا کے شوز صاف کرنے لگی۔ لڑکی شوز صاف کیے اٹھی، آئندہ کبھی بھی میری گڑیا پر حکم چلانے کی کوشش کی تو اس سے بھی برا ہوگا۔ آغر بیلا کا ہاتھ پکڑے غصے سے بری نگاہیں لڑکی پر ڈالے بیلا کو لیے وہاں سے چلا گیا۔ آغر کا خود کے لیے جنونی پن یاد کیے بیلا مسکرا دی۔ آغر، میں اب اور تمہارا انتظار نہیں کر سکتی، کل کے لیے تیار رہنا۔ بیلا خود سے سرگوشی کیے آنکھیں بند کر گئی۔ He loves me, he loves me not, he loves me, he loves me not, he loves me, he loves me not, he loves me, he loves me not۔
بیلا گلاب کی پنکھڑیوں کو توڑتے ہوئے بول رہی تھی۔ بیلا جاننا چاہتی تھی کہ آغر اس سے محبت کرتا ہے کہ نہیں۔ ہی لوز می۔ بیلا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بس 2 پنکھڑیاں باقی رہ گئی تھیں۔ ہی لوز می ناٹ۔ اب بس ایک پنکھڑی ہی باقی رہ گئی تھی کہ ایک دم سے کسی نے اس کے ہاتھ سے گلاب کا پھول چھین لیا۔ بیلا نے اداس نظروں سے اس شخص کی طرف دیکھا تو عامر ہاتھ میں گلاب کا پھول لیے اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ عامر، مجھے میرا پھول واپس دو۔ بیلا اس کے ہاتھ سے پھول چھیننے ہی والی تھی کہ عامر نے پھول کھڑکی کے باہر پھینک دیا۔ بیلا نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ آخری پنکھڑی رہ گئی تھی بس۔ بیلا، تم بہت معصوم ہو۔ تمہاری اس معصومیت نے تمہیں ماضی میں بھی بہت تکلیف دی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اس بار پھر سے اس درد سے گزرو۔ کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا، لیکن میں اچھے سے جانتا ہوں کہ تم کس درد سے گزری ہو، کتنا دکھ برداشت کیا ہے تم نے۔ میں تمہارا جڑواں بھائی ہوں، میں تمہاری تکلیف کو اچھے سے محسوس کر سکتا ہوں۔ عامر بیلا کا ہاتھ پکڑے نرمی سے بولا۔ بیلا کا سارا غصہ عامر کی باتیں سن کر اتر گیا تھا۔ وہ بدل گیا ہے اور اب تو وہ بے وفا لڑکی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تم جانتے ہو وہ پنکھڑیاں بھی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن تم نے سب برباد کر دیا۔ بیلا، وہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ تم یہ حقیقت مان کیوں نہیں لیتی؟ تم اس کی کچھ نہیں لگتی، تم اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اور اسے جتنا جلدی تم قبول کرو گی اتنا تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ نہیں عامر، وہ بدل گیا ہے، وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے، جب میں اسے ایئرپورٹ ریسیو کرنے گئی تھی تو اس نے مجھے لوگوں کی گندی نظروں سے بچانے کے لیے اپنا کوٹ مجھے پہنا دیا تاکہ لوگ مجھے گندی نظروں سے نہ دیکھیں۔ بیلا عامر کو سمجھاتے ہوئے بولی، وہ تم سے محبت نہیں کرتا، وہ صرف اپنی بے وفا بد کردار گرل فرینڈ سے محبت کرتا ہے۔ تم اس کے قریب مت جاؤ۔ میں نہیں چاہتا ایک بار پھر وہ تمہاری تکلیف کا ذریعہ بنے۔ عامر، تم جیسا سوچ رہے ہو اس بار ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ میری بہت پرواہ کرتا ہے، بہت خیال رکھتا ہے میرا۔ شاید وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ نہیں، وہ تم سے پیار نہیں کرتا، وہ ایک پاگل انسان ہے جو نہ خود خوش رہ سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں خوش رہنے دے سکتا ہے۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، لیکن پھر بھی وہ تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ نہیں سکتا۔ اس نے ہمیشہ تمہیں خود سے دور رکھا۔ اسے محبت کہتی ہو تم؟ یہ کیسی محبت ہے جس میں وہ خود تو تمہیں اپنانا نہیں چاہتا اور نہ ہی کسی دوسرے کو تمہارے پاس آنے دیتا ہے؟ وہ پیار نہیں، پاگل پن ہے۔ وہ ایک پاگل انسان ہے۔ بیلا، محتاط رہو، ہر کوئی تمہاری طرح معصوم نہیں ہوتا۔ اگر اس بار اس نے تمہیں کوئی نقصان پہنچایا یا کوئی تکلیف دی تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ میں اس کے بڑے ہونے کی پرواہ بھی نہیں کروں گا۔ عامر بیلا سے کہے نرمی سے اس کی پیشانی پر لب رکھ کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ نہیں، اس بار ایسا نہیں ہوگا آغر بدل گیا ہے، اس بار وہ مجھے کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ بیلا عامر کے جاتے ہی خود کو پرسکون کیے بولی، کل ایرا کی برتھ ڈے پارٹی ہے اور مجھے وہاں جلدی جانا ہے، بس اس کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں سوچنا بیلا۔ چلو اب جلدی سے سو جاؤ۔ بیلا خود سے ہی بڑبڑائی، بستر پر لیٹ کے اپنی آنکھیں بند کر دی۔ آغر کی محبت کے آگے بیلا بے بس تھی۔ آغر کی محبت نے اسے پوری طرح جکڑا ہوا تھا۔ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آغر پر آ کر ختم ہو جاتی تھی۔ آغر اپنے روم میں بیٹھا کسی فائل پر کام کر رہا تھا کہ دروازے پر ہونے والی دستک نے اس کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ پاپا! سالار افندی کو دروازے پر دیکھ کر آغر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، ان کی جانب بڑھا۔ اپنے والد کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آغر مضبوطی سے ان کے گلے لگ گیا۔ سالار نے مضبوطی سے اسے گلے لگایا، اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ لگتا ہے میرے چھوٹے نے مجھے بہت یاد کیا ہے، سالار مسکرائے بولا۔ پاپا، اب میں چھوٹا نہیں رہا، بڑا ہو گیا ہوں۔ آغر سالار سے الگ ہوئے مصنوعی غصہ دکھائے بولا۔ سالار مسکرائے اسے پھر سے گلے لگا گیا۔ تم بوڑھے بھی ہو گئے تو میرے لیے تو چھوٹے ہی رہو گے۔ پاپا آپ کیسے ہیں؟ آغر اپنے بیمار والد کی طرف دیکھ کر بولا، میں ٹھیک ہوں، اور اب تم آ گئے ہو تو میں ایک دم ٹھیک ہو جاؤں گا۔ یہ گھر اور کمپنی تمہارے بنا نامکمل ہے۔ اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں دونوں سنبھال سکوں۔ اب اس بوڑھے کو ریٹائرمنٹ چاہیے، سالار جذباتی ہوئے بولا۔ پاپا، کس نے کہا آپ بوڑھے ہیں؟ آپ ابھی بھی جوان ہیں، لڑکیاں اب بھی آپ کے پیچھے پاگل ہیں۔ آغر آنکھ مارے شرارت سے بولا۔ سالار بھی اس کی بات سنے مسکرا گیا۔ آغر، اس بار میں مذاق نہیں کر رہا، کمپنی کو تمہاری ضرورت ہے، اس کو گھر کو تمہاری ضرورت ہے۔ اب تم کہیں نہیں جاؤ گے، نہ اس گھر سے اور نہ اس شہر سے، اور یہ میرا حکم ہے، سالار انتہائی سنجیدگی سے بولا۔ پاپا، میں وہیں پر ٹھیک ہوں، میں وہاں پر خوش ہوں، آپ یہاں سب کچھ سنبھال تو رہے ہیں۔ آغر، تم میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ کیوں اس لڑکی کے پیچھے اپنی زندگی برباد کرنے پر لگے ہو؟ میں کچھ نہیں جانتا، تم اگلے ہفتے سے کمپنی جوائن کرو گے، سالار سختی سے بولے۔ وہاں سے چلے گئے۔ آغر انہیں جاتا ہوا دیکھنے لگا۔
آغر اس شہر میں ہرگز نہیں رہنا چاہتا تھا، لیکن اپنے خاندان کو بھی مزید تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا۔ ایرا کی سالگرہ کی تقریب میں بیلا بہت گھبرائی ہوئی کلب میں داخل ہوئی۔ آج وہ آغر کو پروپوز کرنے جا رہی تھی۔ آج وہ اسے بتانے جا رہی تھی کہ وہ اس کے لیے کتنا معنی رکھتا ہے۔ بیلا نے اپنا لباس نیچے کھینچتے ہوئے سرخ گلاب کے گلدستے کی طرف دیکھا اور VIP سائٹ کی طرف چلی گئی۔ کلب کو بہت اچھا ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ سرخ گلاب کی پنکھڑیوں اور سرخ دل کے غبارے پورے زمین پر پھیلے ہوئے تھے۔ اچانک ہال کے بیچوں بیچ ایک سٹاپ لائٹ آن ہوئی۔ بیلا نے دیکھا کہ آغر وہاں کھڑا بہت ہینڈسم لگ رہا ہے۔ بیلا اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ آغر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکا۔ بیلا یہ دیکھ کر چونک گئی تھی۔ بیلا نے گھبرا کر اپنے بال کان کے پیچھے کیے۔ میں جانتا ہوں آج میری بہن کی برتھ ڈے پارٹی ہے، لیکن آج میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، کچھ اقرار کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے تم سے کب اور کیسے محبت ہوئی۔ ہاں، میں بہت محبت کرتا ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تم سب سے زیادہ حیرت انگیز اور خوبصورت لڑکی ہو۔ میں نے آج تک تم جیسی لڑکی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ میرے دل میں کچھ عجیب سا ہوا تھا جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا۔ مجھے لگا شاید یہ صرف کشش ہے، لیکن میں غلط تھا۔ یہ محبت تھی، جنونی محبت، جو دن بدن تیزی سے بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ میں آج تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم سے اپنی آخری سانس تک محبت کروں گا، اپنے دل کی رانی بنا کر رکھوں گا۔ میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا، ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گا، ہر خطرے سے تمہاری حفاظت کروں گا، تمہیں اپنے دل کی ملکہ بنا کر رکھوں گا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ کیا تم ہمیشہ کے لیے میرا ہاتھ پکڑو گی؟ آغر کے منہ سے اظہار محبت سن کر بیلا کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے اس کے گالوں کو بھگا گئے۔ اس کا بچپن کا خواب پورا ہو گیا تھا۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی محبت اس کے سامنے ہے۔ بیلا اپنے آنسو صاف کیے آغر کی جانب قدم بڑھانے ہی والی تھی کہ اس کے سامنے ایک اور سپاٹ لائٹ پڑی اور وہاں ایک لڑکی کھڑی تھی۔ بیلا چونک کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس نے ان کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ کیارا تھی، آغر کی کلاس فیلو۔ بیلا کا دل انہیں ایک ساتھ دیکھ کر ٹوٹ گیا تھا۔ کیارا ہاں میں سر ہلائے آغر کی جانب پڑی۔ آغر نے مسکرا کر انگوٹھی نکال کر کیارا کی انگلی میں ڈال دی۔ بیلا کے ہاتھ سے پھولوں کا گلدستہ گر گیا۔ وہ ٹوٹے دل کے ساتھ وہی کھڑی تھی، خاموش تھی، لیکن اس کا دل درد سے چیخ رہا تھا۔ درد بھرے آنسو اس کے گال پر بہہ رہے تھے۔ آغر نے کھڑے ہو کر کیارا کو اپنے گلے سے لگایا۔ بیلا نے اپنے ارد گرد تالیوں کی آواز سنی۔ جلد ہی کسی نے لائٹ آن کر دی۔ بیلا نے ادھر ادھر دیکھا۔ ہال لوگوں سے بھرا ہوا تھا، یہاں تک کہ ان کے گھر والے بھی موجود تھے۔ ہر کوئی ان کے لیے تالیاں بجا رہا تھا۔ بیلا کی نظریں جلد ہی اپنے بھائی عامر اور اس کی بہترین دوست ایرا پر پڑیں۔ صرف وہ 2 لوگ اداس نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے اداس نظروں سے بیلا کی طرف دیکھا کیونکہ صرف وہ دو یہ جانتے تھے کہ بیلا آغر سے کتنی محبت کرتی۔ بیلا نے درد سے ان کی طرف مسکرا کر پھولوں کا گلدستہ زمین سے اٹھایا۔ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بیلا آغر اور کیارا کی جانب پڑی۔ مبارک ہو دونوں کو۔ بیلا گلدستہ ان کی جانب بڑھائے درد سے بولی، شکریہ گڑیا، آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اور ان فضول کے لڑکوں سے دور رہنا۔ بیلا کچھ کہتی اس سے پہلے کیارا آغر کی گردن میں بازو ڈالے اسے اپنی طرف متوجہ کر گئی۔ بیلا درد سے اپنی آنکھیں بند کیے وہاں سے پیچھے ہٹی، کاؤنٹر کی جانب بڑھی اور وہاں پر پڑے شراب کے گلاس کو ایک ہی گھونٹ میں پی گئی۔ بیلا کا گلا جل رہا تھا۔ اس نے پہلی بار شراب پی تھی، شاید اس وجہ سے اس کا گلا جل رہا تھا۔ مجھے ایک اور دو، بیلا کاؤنٹر پر کھڑے شخص سے بولی۔ 2 شوٹ، 3 شوٹ، 4، 5، 6۔ بیلا ایک اور گلاس کی جانب بڑھی تھی کہ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ بیلا نشے میں دھند اس شخص کی جانب دیکھا۔ بیلا کا بھائی عامر اس کے پاس کھڑا تھا۔ میں کیوں یہاں ہوں؟ تم نے دیکھا اندر کیا ہوا؟ بیلا شکایتی انداز میں اس سے بولی۔ آنسو ابھی بھی اس کی آنکھوں سے جاری تھے۔ عامر نے اس کے ہاتھوں سے گلاس لیا اور زور سے اسے اپنے سینے سے لگا دیا۔ وہ تمہارے لائق نہیں ہے۔ عامر اس کے بالوں کو سہلائے بولا۔ بیلا عامر کی گرد مضبوط حصار بنائے پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ کیوں اس نے اس کا انتخاب کیا؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ عامر اس کی باتیں سنے درد سے آنکھیں بند کر گیا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ وہ اپنی پیاری بہن کو درد میں دیکھ رہا تھا۔ بیلا تم اس سے بہتر کی حقدار ہو، تم پلیز خود کو تکلیف نہ دو، ایک دن تمہیں خود سمجھ آ جائے گا کہ وہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ عامر اسے اپنی باہوں میں بھرے کلب سے لے کر باہر نکل گیا۔ بیلا چیختے ہوئے ایک دم نیند سے بیدار ہوئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ بیلا اپنے کمرے میں تھی۔ اس نے اپنے گالوں کو چھوا، اس کے گال آنسو سے بھیگے ہوئے تھے۔ بیلا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اسی وقت عامر اس کے چیخنے کی آواز سن کر اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ بیلا تم ٹھیک ہو؟ اس طرح چلا کیوں رہی ہو؟ کچھ نہیں، بیلا نے جھوٹ بولا، وہی ڈراؤنے خواب ہے نا؟ عامر نے اس سے پوچھا اور بیلا خاموش رہی۔
2 سال ہو گئے لیکن پھر بھی تم یہ ڈراؤنے خواب دیکھ رہی ہو۔ اس نے 2 سال پہلے کافی تکلیف دی ہے تمہیں، تاریخ پھر سے دہرا سکتی ہے بیلا۔ اس چیز کی امید مت رکھو جو کبھی نہیں ہونے والی، عامر اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ کیا تم میرے ساتھ ایرا کی برتھ ڈے پارٹی میں جاؤ گے؟ بیلا نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ عامر پلیز چلو، ماما پاپا بھی جائیں گے۔ پلیز عامر چلو، ماضی جیسا کچھ نہیں ہوگا، وہ برا وقت ختم ہو گیا ہے، پلیز۔ بیلا نے اپنے سب سے معصومانہ انداز میں عامر سے درخواست کی۔ عامر کے ہاں کرتے ہی بیلا نے اسے زور سے گلے لگایا۔ شکریہ بھائی، اب مجھے تیار ہونا ہے۔ ایرا نے مجھے جلدی آنے کو کہا ہے، میں ناشتہ کر کے وہاں جاؤں گی، تم ماما اور پاپا کے ساتھ آ جانا۔ یہ کہہ کر بیلا اپنے واش روم کے اندر بھاگی۔ عامر اپنی پاگل بہن کو دیکھ کر مسکرایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ گڈ مارننگ ماما، گڈ مارننگ پاپا۔ بیلا ڈائننگ ٹیبل پر اپنی کرسی سنبھالتے ہوئے مسکرائی بولی۔ گڈ مارننگ شہزادی، میری شہزادی آج بہت خوش لگ رہی ہے۔ کیا بات ہے؟ مسٹر ارسلان بیلا کو خوش دیکھ کر بولے۔ آج ایرا کی برتھ ڈے ہے، اس لیے میں بہت خوش ہوں۔ ارسلان اپنی بیٹی کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور ناشتہ کرنے لگے۔ بیلا ناشتہ کرنے کے بعد واپس اپنے کمرے میں گئی، اپنی ڈریس اور کچھ ضروری سامان لیے باہر آئی۔ ماما میں جا رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، محتاط رہنا، گاڑی آہستہ چلانا اور ڈھیر سارا انجوائے کرنا۔ بیلا اپنی ماں کی باتیں سنے مسکرائی اور سر ہلائے گھر سے باہر چلی گئی۔ بیٹا تم ٹھیک ہو؟ رات کو نیند اچھی آئی تھی؟ جی ماما، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ فکر کیسے نہ کروں، اتنے سالوں بعد واپس آئے ہوں، فکر تو ہوگی۔ ماما میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کچھ ہو سکتا ہے؟ آغر مسکرا کر بولا۔ پاپا، ایرا کی برتھ ڈے پارٹی کی ارینجمنٹ کیسی جا رہی ہے؟ پرفیکٹ جا رہی ہے، سب تیاری تقریباً ہو گئی ہے۔ آریس اور اس کی فیملی بھی شام کو آ جائے گی۔ اور میری پیاری بیٹی کی دوست کب آئے گی؟ سالار اپنے سامنے بیٹھی ناشتہ کرتی ایرا سے پوچھتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ بس آتی ہی ہوگی، آج میں اسے تیار کروں گی، میں نے اس کے لیے ایک بہت ہی زبردست ڈریس بنوایا ہے، اب اسے بھی ایک ہم سفر مل جانا چاہیے۔ دیکھنا آج اسے میں ایسا تیار کروں گی، پارٹی میں آنے والے مہمان اسے دیکھتے ہی رہ جائیں گے، اس پر سے اپنی نظریں ہٹانا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے۔ ایرا آغر جانب دیکھے بولی۔ آغر اپنا ناشتہ چھوڑے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ ایرا اس کی دیکھنے پر ہلکا سا مسکرا گئی۔ ایرا تم اس کی معصوم طبیعت کو خراب مت کرو، اسے اتنا تیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تمہاری برتھ ڈے پارٹی ہے، اس کی نہیں، آغر سخت لہجے میں بولا۔ اوہ بھائی، ایسے موقع پر تو تیار ہوا جاتا ہے، بیلا اب 22 سال کی ہو گئی ہے، کیا آپ کو نہیں لگتا اب اس کی شادی ہو جانی چاہیے؟ اسے بھی تو کوئی پیار کرنے والا ملنا چاہیے، اسے ابھی کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ ابھی بچی ہے اور بہت معصوم بھی۔ یہ جلدی کیا ہے اس کی شادی کی؟ کیا پتہ لڑکا کیسا ہو، اگر لڑکا اچھا نہ ہوا تو؟ اگر وہ لڑکا بیلا کے پیسے سے محبت کرنے والا ہوا تو بیلا کی زندگی خراب ہو جائے گی، آغر غصے سے بولا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو بھائی، سارے لڑکے اچھے نہیں ہوتے، اسے پہلے بھی بہت تکلیف ہوئی تھی جب اس کے بچپن کے پیار نے اس کے سامنے کسی دوسری لڑکی کو پرپوز کیا تھا۔ ایرا سخت اور ناگوار لہجے میں بولی۔ بیلا کس سے محبت کرتی تھی؟ وہ تب سے اس شخص سے محبت کرتی تھی جب سے اس نے محبت کا مطلب جانا تھا، لیکن اس نے کبھی اپنی محبت کا اقرار نہیں کیا۔ اسے لگتا تھا وہ لڑکا بھی اسے پیار کرتا ہے، اس لڑکے نے ہمیشہ اس کی حفاظت کی تھی، لیکن ایک دن اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے کسی اور کو پرپوز کر دیا۔ ایرا بتائے درد سے آنکھیں میچ گئی۔ یہ سن کر آغر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ کون ہے وہ کمینہ؟ آپ کیوں اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے گڑیا کو تکلیف دینے کی؟ اسے تمہیں جان سے مار دوں گا۔ غصے سے آغر کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ آغر کی حالت بدلتی دیکھ کر ایرا بھی ایک پل کو خوفزدہ ہوئی۔ ایرا کو آج پکا یقین ہو گیا تھا اس کا بھائی بھی بیلا سے محبت کرتا ہے، وہ بھی جنونی، لیکن اسے اپنے بھائی کو یہ احساس دلانے کی ضرورت تھی کہ وہ بیلا سے شدت والی محبت کرتا ہے۔ آپ ایسا ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں جیسے بیلا آپ کی بیوی یا منگیتر ہے، وہ جیسے چاہے اپنے لیے پسند کر سکتی ہے؟ نہیں، آغر ایک دم چلایا۔ نہیں وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ وہ میری ہے، آغر کہے خاموش ہو گیا۔ ہاں بھائی، خاموش کیوں ہو گئی؟ وہ ہماری چاچو کی بیٹی ہے، اس حوالے سے میری بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہماری چاچو کی بیٹی ہے، اس طرح تو آپ کی بہن ہوئی۔ ایرا دانت پیستے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی۔ لفظ بہن سن کر آغر غصے سے کرسی سے اٹھا۔ وہ بہن نہیں ہے میری، تو پھر وہ کون ہے آپ کی؟ ایرا امید بھری نظروں سے اپنے بھائی کی طرف دیکھنے لگی۔ آغر اس پر ایک نظر ڈالے اس کی بات کا جواب دیے بنا وہاں سے چلا گیا۔ ایرا بھی سرد آہ بھرے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے سالار اور کلثوم ابھی تک صدمے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں کو کیا ہوا ہے؟ کلثوم پریشانی سے سالار کی جانب دیکھنے لگی۔ شاید ان کے درمیان کچھ چل رہا ہے، تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔
وہ خود ہی اپنے معاملے کو حل کر لیں گے۔ کلثوم سر ہلائے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ آغر اپنے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کا سینہ چل رہا تھا، دل انتہا کا گھبرا رہا تھا۔ بے چین سا آغر کمرے میں ٹہلتے ہوئے ایرا کی باتیں سوچ رہا تھا۔ ایرا کی باتیں اس کے ذہن میں مسلسل گردش کر رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے آج پاگل ہو جائے گا۔ وہ اس شخص سے پیار کرتی تھی۔ ایرا کے الفاظ بار بار اسے اپنی کانوں میں سنائی دے رہے تھے۔ آہ! آغر سر کے بال ہاتھوں میں لیے زور سے چلایا۔ وہ کون ہے؟ کمینے کی ہمت کیسے ہوئی اس کے قریب آنے کی؟ ہمت کیسے ہوئی؟ 1 منٹ ایرا نے بتایا کہ بیلا اسے بچپن سے محبت کرتی تھی۔ مطلب کہ وہ اپنے اسکول کے زمانے میں ملے تھے۔ وہ کب ملے؟ کہاں ملے؟ میں اس وقت کیا کر رہا تھا؟ میں اسے کیسے محسوس نہیں کر سکا؟ کیا اس نے اسے چھوا؟ کیا اس نے میری گڑیا کو چھوا؟ نہیں، کوئی اسے نہیں چھو سکتا۔ وہ میری ہے، صرف میری۔ میں سب کو تباہ کر دوں گا۔ بے شک تم نے میری گڑیا کو چھوڑ دیا ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا۔ تمہیں میری گڑیا کے قریب آنے کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ آغر غصے سے چیخا۔ اگر وہ خود اس کے ساتھ رہنا چاہے گی تو تم کیا کرو گے مسٹر آغر افندی؟ اگر وہ تمہیں چھوڑ کر اس کے ساتھ چلی گئی تو؟ آغر کے اندر سے آواز آئی۔ یہ اس کے وجود کی آواز تھی، روح کی آواز۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ صرف میری ہے، صرف میری۔ اگر وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پاس گئی تو میں سب کچھ تباہ کر دوں گا، سب کچھ۔ کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ ایک بار پھر اس کے وجود سے آواز آئی۔ آغر خاموش ہو گیا۔ نہیں، مجھے اس سے محبت نہیں ہے۔ تو پھر تم اسے کسی اور کے ساتھ برداشت کیوں نہیں کر سکتے؟ فون کی گھنٹی آغر کو ہوش میں لائی۔ آغر نے فون چیک کیا تو کالر آئی ڈی دیکھ کر اس کا موڈ مزید خراب ہوا۔ ایرا غصے سے بھری ہوئی اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ وہ میری چاچو کی بیٹی ہے، اس حوالے سے میری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ ایرا آغر کی نقل اتارے بولی۔ چاچو کی بیٹی، چاچو کی بیٹی، ڈیم اٹ! بھائی، آپ کب تک اپنے جذباتوں کو چھپائیں گے؟ مان کیوں نہیں لیتے کہ آپ بیلا سے محبت کرتے ہیں؟ ایرا تکتے ہوئے خود سے بڑبڑائی۔ تبھی اسے دروازے پر دستک کی آواز آئی۔ کون ہے؟ ایرا چلائی۔ ایرا، یہ میں ہوں، بیلا۔ کیا تم مصروف ہو؟ بیلا نے دوسری طرف سے معصومیت سے پوچھا۔ سوری بیلا، پلیز اندر آؤ۔ بیلا مسکرائی اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا؟ تمہارا موڈ کیوں آف ہے؟ بیلا بیگ بیڈ پر رکھ کے ایرا کی طرف دیکھتے بولی۔ اوہ کچھ نہیں، اسے بھول جاؤ۔ کیا تم اپنا ڈریس ساتھ لائی ہو؟ ہاں، لے کر آئی ہوں، اس بیگ میں ہے۔ بیلا بیڈ پر رکھے ہوئے بیگ کی طرف اشارہ کیے بولی۔ چھوڑو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارے لیے کوئی اور ڈریس سلیکٹ کرتی ہوں۔ کوئی اور ڈریس مطلب؟ بیلا حیران ہوئی۔ ایرا اپنی وارڈروب کی طرف گئی اور بیگ نکال کر بیلا کے حوالے کر دیا۔ بیلا نے جب بیگ کھول کر دیکھا تو ہانپ گئی۔ یہ ڈریس تو بہت چھوٹا ہے، میں اسے کبھی نہیں پہنوں گی۔ میں اس قسم کا ڈریس پہنوں گی تو نہ صرف آغر بلکہ میری فیملی، خاص طور پر عامر، مجھے جان سے مار دے گا۔ بیلا التجا کیے بولی۔ ایرا کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی ہم فلم دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر بعد ہم تیار ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بیلا جان چھوڑنے پر مسکرائی۔ ایرا بہت ہو گیا ہے، پلیز بس کرو۔ 25 منٹ ہو گئے تمہیں یہ میک اپ کرتے ہوئے، پلیز اب بس کرو۔ بیلا بیزار ہوئی بولی۔ بیلا یار، بس 5 منٹ اور۔ تم نے 5 منٹ پہلے بھی ایسا ہی بولا تھا۔ بیلا تک گئی تھی، اس کی کمر بھی اکڑ گئی تھی۔ ہو گیا، اب اوپر دیکھو اور میرا جادو دیکھو۔ ایرا 10 قدم پیچھے ہٹی۔ بیلا نے جب خود کو آئینے میں دیکھا تو حیران ہو گئی۔ بیلا بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ اف خدایا، کیا یہ میں ہوں؟ بیلا ہانپتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ ایرا، کیا یہ سچ میں ہوں؟ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اتنی خوبصورت لگ سکتی ہوں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے سامنے کوئی اور وجود کھڑا ہے۔ بیلا خود کو آئینے میں دیکھتی مسکرائی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو میری جان۔ آج لوگ بیلا ارسلان افندی کو دیکھتے ہی رہ جائیں گے، جو بہت ہی جلد آغر سالار افندی بننے والی ہے۔ ایرا کہے اسے گلے لگا گئی۔ اس کی بات سنے بیلا کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا۔ چلو اب تم بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ بیلا اس سے الگ ہوئی۔ میں تو پہلے سے ہی تیار ہوں، بس جیولری باقی رہ گئی ہے۔ ایرا نے جلدی سے ایئر رنگ نکالے، پہننے ہی والی تھی کہ بیلا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایرا نے الجھن سے اس کی جانب دیکھا۔ بیلا نے ایک چھوٹا سا باکس اس کے ہاتھ پر رکھا۔ ایرا نے باکس کھولا تو باکس میں جو موجود تھا، اسے دیکھ کر ایرا کو جھٹکا لگا۔ یہ وہی جھمکے تھے جو ایرا کو بہت پسند آئے تھے، لیکن دکاندار نے اسے بیچنے سے منع کر دیا تھا۔ بیلا، یہ تو وہی جھمکے ہیں، لیکن اسے تو دکاندار نے دینے سے منع کر دیا تھا، تم کیسے لائی؟ میں نے ہی دکاندار کو بولا تھا تم سے ایسا کہنے کے لیے۔ میں تمہیں تمہارے گفٹ پر یہ دینا چاہتی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے پیاری لڑکی۔ بیلا اسے گلے سے لگائے اس کے کان میں سرگوشے کی بولی۔ تھینک یو سو مچ میری جان۔ ایرا اس کے گال کو لبوں سے چوئی پیچھے ہوئی، کانوں میں جھمکے پہنے دونوں ایک ساتھ کمرے سے نکلی نیچے کی جانب بڑھی۔
پارٹی میں موجود تمام لوگ ان دونوں کو آنکھیں پاڑے دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے کچھ انہیں حوث کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آریس لوگوں کو اس طرح دیکھا تو ایرا کی جانب بڑھا۔ ایرا اس کی جانب دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی اور اس کے بازو میں ہاتھ ڈالے اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ سب کی توجہ کا مرکز اب بیلا تھی۔ بیلا اکیلی کھڑی لوگوں کو دیکھ کر تھوڑا گھبرا گئی تھی۔ لوگوں کے بیچ دو آنکھیں اسے سخت نظروں سے گھور رہی تھیں۔ سب کو بیلا کی جانب دیکھ کر آغر کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی تھیں۔ آغر نے غصے سے ایرا کی جانب دیکھا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اس کے پیچھے اس کی بہن کا ہاتھ تھا۔ ایرا نے آغر کو غصے میں اپنی طرف دیکھ کر آنکھ مارے آریس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ آغر نے گہرا سانس لیا اور اپنی گڑیا کی طرف دیکھا، جو بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ لوگ بیلا کو دیکھ کر آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ان کی سرگوشیاں سنے آغر کا خون ابلنے لگا۔ اس نے غصے سے اپنی ہاتھ کی مٹھیاں زور سے بند کی۔ آغر بیلا کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اس کی موبائل پر آنے والی کال نے اسے روک لیا۔ گڑیا، تم نے میرے منع کرنے کے باوجود اس قسم کا ڈریس پہنا، تمہیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی، آغر بیلا کی جانب غصے سے دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ آغر فون کال کو اگنور کیے دوبارہ آگے بڑھا تھا کہ عامر کو بیلا کے ساتھ دیکھ کر اس نے سرد آہ بھری اور بجنے والے فون کو لیے باہر چلا گیا۔ بیلا نے عامر کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ جلد ہی ایرا نے اپنی برتھ ڈے کا کیک کاٹا۔ سب نے اسے مبارکباد دی۔ سب پارٹی انجوائے کر رہے تھے کہ آغر کو ایک لڑکی کے ساتھ پارٹی میں داخل ہوتا دیکھ کر سب کو جھٹکا لگا۔ اپنے بھائی کو اپنے دھوکے باز گرل فرینڈ کیارا کے ساتھ کھڑا دیکھ کر اسے بھی صدمہ ہوا۔ آغر اس کی کمر کے گرد بازو ڈالے کھڑا تھا۔ انہیں ایک ساتھ دیکھ کر بیلا کی آنکھوں سے آنسو اس کی گالوں پر گرے۔ تاریخ ایک بار پھر دہرائی گئی تھی۔ بیلا کے زخم ایک بار پھر تازہ ہو گئے تھے۔ بیلا پلیز اب چپ ہو جاؤ، اتنی جلدی ہار مت مانو۔ تمہیں اپنی محبت پر یقین رکھنا ہوگا، اس کے لیے لڑنا ہوگا۔ چلو اب یہ رونا دھونا بند کرو۔ ایرا بیلا کے آنسو کو صاف کیے بولی، جو 2 دن سے رو رہی تھی۔ بیلا یار رونا بند کرو اور اٹھو، مجھے تمہیں ایک بہت ضروری بات بتانی ہے۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتی، سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے اپنی محبت کو کسی دوسرے کے ساتھ دیکھنا کتنا تکلیف دیتا ہے، اور میرے ساتھ یہ ایک بار نہیں 2 بار ہو چکا ہے۔ وہ کبھی بھی میری محبت کو نہیں سمجھے گا اور نہ ہی کبھی میری جذبوں کو سمجھے گا۔ بیلا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں جانتی ہوں کہ تم بہت تکلیف میں ہو، لیکن میں تمہیں کچھ ایسا بتاؤں گی جس سے تمہاری محبت ہمیشہ کے لیے تمہاری رہے گی۔ تمہیں بس اسے احساس دلانا ہوگا، اور وہ کیارا یہاں بس بائی کو تباہ کرنے آئی ہے۔ میں نے کل رات اس کی باتیں سنی۔ یہ سن کر بیلا نے فوراً اس کی طرف دیکھا اور بولی، تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ وہ دوبارہ آغر کو تکلیف دینے آئی ہے؟ ہاں، وہ واپس آ کر نہ صرف اسے نقصان پہنچانا چاہتی ہے بلکہ اس کی شہرت، کیریئر، اس کی ساکھ، کاروبار سب کچھ تباہ کر دینا چاہتی ہے۔ یہی وقت ہے بیلا، تمہیں اپنی محبت کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ تمہیں بتانا ہوگا کہ آغر صرف تمہارا ہے۔ تم نے کیا سنا ہے؟ کیا اس نے تمہیں یہ بات خود بتائی ہے؟ میں تمہیں سب بتاؤں گی، لیکن پہلے تمہیں فریش ہو کر ناشتہ کرنا ہوگا۔ آنٹی نے مجھے بتایا ہے کہ تم نے رات سے کچھ نہیں کھایا۔ اب جاؤ اور فریش ہو کر آؤ، ہمیں بہت سارا کام کرنا ہے۔ لیکن ایرا، مجھے بھوک نہیں ہے، بیلا معصوم سی شکل بنائی بولی۔ تمہیں بھوک ہو یا نہ ہو، کھانا تو تمہیں کھانا ہوگا، میرے سامنے کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ لیکن ایرا، بیلا کچھ بولتی اس سے پہلے ہی ایرا بولی، بیلا اگر 2 سیکنڈ میں تم واش روم میں داخل نہیں ہوئی تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ایرا دم کی آمیز لہجے میں بولی، نہیں میں جا رہی ہوں۔ کہتے ہوئے بیلا واش روم کے اندر بھاگی۔ ایرا نے آہ بھری اور ناشتے کی ٹرے میز پر رکھ دی اور دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ کلثوم آغر پر تقریباً چلائی۔ ماما، اسے اپنی غلطی کا احساس ہے اور بہت شرمندہ بھی ہے۔ میرے خیال سے سب کی طرح اسے بھی دوسرا موقع ملنا چاہیے۔ اس لڑکی کے لیے تم نے یہ گھر، یہ شہر 2 سال پہلے چھوڑا تھا۔ تم نے اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی نہیں سوچا تھا۔ تمہارے لیے اس لڑکی کی محبت تمہارے ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر تھی۔ اس لڑکی کی خاطر تم نے اپنے ماں باپ کو تکلیف دی۔ اس لڑکی نے تمہیں اتنی تکلیف دی اور آج اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو تمہارے پاس واپس آ گئی۔ واہ، اگر دوبارہ بے وقوف مت بنو۔ کیا تم بھول گئے ہو یہ لڑکی ہمارے 10 بلین لے کر بھاگی تھی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، اور آج بھی وہ صرف تمہارے پیسوں کے لیے تمہارے پاس آئی ہے۔ کلثوم ایک لفظ چبائے بولی۔ ایرا نے کیارا کی جانب دیکھا، جو سب دیکھتے ہوئے بھی مسکرا رہی تھی، لیکن جیسے ہی نظر ایرا کی جانب پڑی، اپنی شیطانی مسکراہٹ معصوم سے چہرے کے پیچھے چھپا گئی۔ ایرا نے اس سے نظریں ہٹائے اپنے بھائی کی جانب غصے سے دیکھا۔ بھائی، آپ واقعی میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ لڑکی آپ کے پیار میں واپس آئی ہے؟ ایرا سوالیہ نظروں سے آغر کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے آغر کچھ بولتا، کیارا بولی، میں سچ میں آغر کے لیے واپس آئی ہوں۔ میں آغر سے بہت محبت کرتی ہوں۔
مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ پیسوں سے محبت نہیں خریدی جا سکتی اور نہ ہی پیسوں سے خوشی خریدی جا سکتی ہے۔ بہت اچھے، تو تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے، تو ٹھیک ہے، اب سے آپ دونوں ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتے۔ اگلے ہفتے سے بائی کمپنی جوائن کریں گے، لیکن سی او کے طور پر نہیں بلکہ ایک ملازم کے طور پر۔ ایرا کی باتیں کیارا کو چونکا گئی۔ کیارا نے آنکھیں بڑی کر کے ایرا کی جانب دیکھا۔ کیارا جلد ہی خود پر قابو پائے بولی، پلیز ایرا، ایسا مت کرو، تم آغر سے اس کا حق کیسے چھین سکتی ہو؟ کیارا ایرا کی جانب بڑھی۔ کیارا مزید کچھ بولتی، ایک زوردار تھپڑ اس کا چہرہ سرخ کر گیا۔ کیارا نے آغر کی جانب دیکھا کہ شاید وہ اپنی بہن کو کچھ کہے گا، لیکن آغر بالکل خاموش کھڑا تھا۔ کیارا نے واپس ایرا کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، جیسا بھوکا شیر ہرن کو دیکھتا ہے۔ کیارا ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ مجھے نفرت ہے اس انسان سے جو میری بات کے بیچ میں بولتا ہے، سمجھی؟ ایرا کیارا کی جانب سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، اور نہ صرف تمہارا بوائے فرینڈ بلکہ تم بھی میری پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر ہمارے آفس میں کام کرو گی۔ تمہیں خود کو ثابت کرنا ہوگا کہ تم مس آغر افندی بننے کے لائق ہو۔ اگلے ہفتے سے آپ دونوں ہمارے آفس کاؤنٹر میں شفٹ ہو جائیں گے اور تب تک آپ دونوں یہاں مہمان بن کر رہ سکتے ہیں۔ اور تم مس کیارا، آج رات تم میرے ساتھ سوگی۔ یہ سن کر کیارا نے مسٹر اینڈ مس سالار کی طرف دیکھا، یہ سوچ کر کہ وہ اپنی بیٹی کو ڈانٹیں گے، لیکن وہ فخر سے اپنی بیٹی کو دیکھ کر مسکرائی۔ ہم آپ کی بات سے متفق ہیں شہزادی، اور جب تک آپ دونوں ہمارے لیے قابل ثابت نہیں ہو جاتے، ایرا ہماری کمپنی میں بطور سی ای او بیٹھے گی۔ کیارا کا چہرہ سفید کاغذ کی طرح پیلا پڑ گیا۔ وہ تو ملکہ کی طرح اپنی زندگی یہاں گزارنے آئی تھی، لیکن اس ایرا نے اسے نوکرانی بنا دیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، گڈ نائٹ، یہ کہہ کر آغر اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ ہمیں بھی نیند آ رہی ہے، گڈ نائٹ شہزادی، کلثوم بولی اور چلی گئی۔ میرے ساتھ چلو، اگرچہ میں اپنا کمرہ بیکار لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا پسند تو نہیں کرتی، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے۔ اب چلو میرے ساتھ، اور ہاں، آج سے مجھے صرف میڈم کہنا، سمجھی؟ ایرا اسے گورتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ کیارا بھی اسے کوستے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ ایرا نائٹ ڈریس چینج کر کے باہر آئی تو اس نے دیکھا کہ کیارا اپنے موبائل میں کچھ ٹائپ کر رہی تھی، لیکن ایرا کے آتے ہی اس نے موبائل نیچے چھپا لیا۔ تم صوفے پر سو جاؤ۔ کیارا سر ہلائے صوفے کی طرف جانے والی تھی کہ ایرا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، کیا میں تمہارا موبائل استعمال کر سکتی ہوں؟ میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی ہے، پتہ نہیں کتنی دیر لگے اسے چارج ہونے میں، مجھے بہت امپورٹنٹ کال کرنی ہے۔ کیارا انکار کرنے والی تھی کہ ایرا نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ ایرا موبائل لیے بالکنی میں چلی گئی۔ پورا موبائل چیک کرنے پر بھی اسے کچھ نہیں ملا، لیکن اسے یقین تھا کہ کیارا ضرور اس سے کچھ چھپا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد ایرا نے اس کا موبائل اسے واپس کر دیا۔ کیارا نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے موبائل اس سے واپس لیا۔ رات کے تقریباً 1 بجے ایرا کی آنکھ کھلی، اس کی نظر صوفے پر پڑی تو کیارا وہاں موجود نہیں تھی۔ ایرا پریشان ہوئی اٹھی۔ سب جگہ چیک کرنے کے بعد ایرا بالکنی کی جانب بڑھی۔ کیارا وہاں کڑی سرگوشی میں کسی سے بات کر رہی تھی۔ ایرا اس کی باتیں سننے کے لیے مزید توڑا اس کے نزدیک گئی۔ نہیں آغر مجھ پر یقین کرتا ہے، لیکن اس کی بہن اور اس کے ماں باپ میرا یقین نہیں کرتے۔ اس کی بہن بہت چالاک ہے، اس نے مجھے تھپڑ بھی مارا اور خود بطور سی اے او کے طور پر کمپنی سنبھالی گئی۔ دل کرتا ہے اس کا منہ توڑ دوں، جس طرح اس نے مجھے تھپڑ مارا میرا تو خون کھول اٹھا تھا، اوپر سے مجھے اس کی غلامی کرنی ہوگی۔ نہیں آغر کچھ نہیں بولتا، الٹا مجھے تھپڑ پڑنے پر بھی خاموش کھڑا رہا، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اس کی بات سنے ایرا کا دل کیا ابھی اس کمینی عورت کو یہاں سے نیچے پھینک دے، لیکن ایرا خود پر کنٹرول کیے کھڑی رہی۔ آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گی، یہ لوگ جتنی بھی کوشش کریں لیکن مجھے نہیں روک سکتے، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر رہوں گی۔ اچھا میں اب فون رکھتی ہوں، اس سے پہلے ایرا نامی بال جاگ جائے۔ تمہیں بتاؤں گی چڑیل۔ ایرا وہاں سے بھاگی اپنے بستر پر لیٹی آنکھیں بند کر دی۔ کیارا کمرے میں داخل ہوئے ایرا پر ایک نظر ڈالے آرام سے بنا کوئی آواز کیے لیٹ گئی۔ بیلا کی آواز پر ایرا ہوش میں آئی۔ ایرا نے بیلا کی جانب دیکھا جو فریش ہوئی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ چلو اب جلدی بتاؤ۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے، پہلے کھانا تو کھا لو۔ بیلا بیزار سا منہ بنا گئی۔ کھانا تو تمہیں کھانا پڑے گا، اس معاملے میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی، اپنا منہ کھولو۔ ایرا روٹی کا نوالا بنائے اس کے منہ کے قریب کیے بولی، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ ایرا نے اسے کیارا کے ناپاک ارادوں کے بارے میں بتایا۔ ایرا کی باتیں سنے بیلا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اب تم بتاؤ، تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ تم چاہتی ہو وہ میرے بھائی کو تباہ کر دے، توڑ دے؟ بھائی پہلے بھی یہ سب برداشت کر چکے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ وہ دوبارہ اس سب سے گزرے، تو تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ مطلب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بیلا ناسمجھی سے ایرا کی جانب دیکھنے لگی۔ تمہیں بھائی پر اپنا جادو کرنا ہوگا، انہیں کیارا کے جادو سے نکال کر اپنے قابو میں کرنا ہوگا۔
اچھا یہ سب ہوگا کیسے؟ تمہارا بھائی تو مجھے صرف اپنی گڑیا سمجھتا ہے، ایک چھوٹی گڑیا جو ابھی بھی اس کے خیال میں 1 کلاس میں ہے۔ بیلا غصے سے تپتے ہوئے بولی، میری جان تم فکر نہ کرو، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے کہ بھائی کیارا کو چھوڑے الٹے پاؤں تمہارے پاس بھاگ آئے گا۔ ایرا تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ بیلا حیرانگی سے اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ تم وہ سب مجھ پر چھوڑ دو، تم بس صبح تیار رہنا، تم میرے ساتھ ہماری کمپنی جوائن کرو گی۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ میرا بزنس سے کیا واسطہ؟ میں تو میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ ہاں تم میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہو، لیکن اگر بھائی کو پانا چاہتی ہو تو جیسا میں کہہ رہی ہوں بالکل ایسا ہی کرنا ہوگا تمہیں۔ لیکن میں گھر میں کیا کہوں گی؟ وہ میں نہیں جانتی، تم بس صبح ریڈی رہنا، میں تمہیں پک کرنے آؤں گی۔ ایرا بیلا کی گالوں کو لبوں سے چوئے اپنا بیگ اٹھائے بیلا کو پریشانی میں چھوڑ کر خود چلی گئی۔ یا اللہ، محبت اتنی مشکل کیوں ہوتی ہے؟ یہ محبت نہ جانے مجھ سے کیا کیا کروائے گی۔ بیلا خود سے بڑبڑائی، اپنا سر گھٹنوں میں دبا گئی۔ پاپا میں آج سے ایرا کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے اس کی کمپنی جوائن کروں گی۔ بیلا ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھی ایک ہی سانس میں اپنی بات کہے سب کی جانب دیکھنے لگی۔ ایسا کیوں؟ تم وہاں جا کر کیا کرو گی؟ ارسلان سمیت سب سوالیہ نظروں سے بیلا کو گھور رہے تھے۔ میں بزنس کے بارے میں تھوڑا بہت جاننا چاہتی ہوں اس لیے۔ لیکن تم بزنس کے بارے میں جان کر کیا کرو گی؟ میرے خیال سے تم ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہو، تمہارا زیادہ فوکس ادھر ہونا چاہیے۔ عامر حیرانگی سے بیلا کی جانب دیکھ کے بولا، میں جانتی ہوں میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا چاہیے، لیکن میں بزنس کے بارے میں بھی کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ اگر ایسی بات ہے تو تمہیں ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اپنی کمپنی کیوں نہیں جوائن کرتی؟ عامر تمہاری ہیلپ کرے گا۔ نہیں پاپا، میں آپ دونوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، آپ دونوں آج کل کتنے بزی ہوتے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے، آپ فکر نہ کریں، ایرا میری مدد کر دے گی، اور ویسے بھی ایرا مجھے بہتر سمجھا سکتی ہے، جیسے تمہیں بہتر لگے، لیکن اگر تم چاہو تو ہم سے بھی ہیلپ لے سکتی ہو۔ تھینک یو پاپا، آپ سب بہت اچھے ہیں۔ بیلا خوشی سے اچھلتی ہوئی ارسلان کے ساتھ زور سے گلے لگ گئی۔ بیلا کی خوشی کو دیکھ کے سب ایک ساتھ مسکرا گئے۔ گڈ مارننگ۔ کیارا نائٹ ڈریس میں موجود سب کی جانب دیکھ کے آغر کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ تمہیں کس نے کہا ہے یہاں بیٹھنے کے لیے؟ اٹھو یہاں سے۔ ایرا کیارا کو ناگوار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ کیارا شرمندہ ہوئی آغر کی جانب دیکھنے لگی کہ شاید آغر کچھ بولے گا، لیکن آغر اس سب سے انجان بنا ناشتے میں مصروف تھا۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ اٹھو یہاں سے۔ ایرا کی آواز بلند ہونے پر کیارا نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے اٹھی۔ جاؤ، پہلے جا کر اپنا ڈریس چینج کر کے آؤ، یہ کوئی ہوٹل نہیں ہے جہاں تم جب دل چاہے منہ اٹھا کر کچھ بھی پہن کر آ جاؤ گی۔ یہ ہمارا گھر ہے، یہاں پر رہنے کے لیے کچھ اصول ہے جو تمہیں فالو کرنے ہیں۔ جاؤ، جا کر پہلے اپنا ڈریس چینج کراؤ۔ ایرا سخت لہجے میں بولی۔ کیارا منہ لٹکائے سب پر ایک نظر ڈالے، جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی۔ پاپا میں آفس جا رہا ہوں، آپ چلیں گے میرے ساتھ؟ آغر اپنا ناشتہ ختم کیے کھڑا ہوا۔ نہیں تم جاؤ، میں آ جاؤں گا۔ آغر سالار کی بات سنے گردن کو میں ہلائے باہر کی جانب چلا گیا۔ پاپا یہ بائی کو کیا ہوا ہے؟ پہلے تو کیارا کو اف بھی کہہ دو، بائی بڑک جاتے تھے، لیکن اب میری اتنی تذلیل کے بعد بھی بائی خاموش ہے۔ ایرا آغر کے ٹنڈے رویے کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ یقیناً تمہارے بائی کے دماغ میں کچھ بڑا چل رہا ہے، ورنہ وہ اتنی دیر خاموش نہیں رہ سکتا، اور وہ بھی تب جب ہم اس کی محبت کو ذلیل کر رہے ہوں۔ پاپا آپ فکر نہ کریں، بہت جلد میں سب راز معلوم کر لوں گی۔ ایرا گہری سوچ میں ڈوبی بولی۔ ایرا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ گھبراہٹ سے بیلا کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ یہ ڈرنے کا ٹائم نہیں، کچھ کرنے کا ٹائم ہے۔ اگر آج کچھ نہ کیا تو ساری زندگی پچھتاؤ گی، اور پچھتانے سے اچھا ہے کہ ابھی جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ ایرا کی باتیں سنے بیلا نے ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے خود کو ریلیکس کیا۔ بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟ بیلا اب بالکل تیار تھی۔ یہ ہوئی نہ بات، چلو میرے ساتھ آؤ۔ ایرا اپنی چیئر سے کھڑی ہوئی بولی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بیلا اس کے پیچھے چلتی ہوئی بولی۔ اپنے پہلے پلان کی طرف۔ مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ میری جان بہت جلد سمجھ جاؤ گی۔ السلام علیکم پاپا۔ ایرا سالار کے کیبن میں داخل ہوئی، بلند آواز میں بولی۔ السلام علیکم انکل۔ بیلا بھی ایرا کے پیچھے پیچھے کیبن میں داخل ہوئی۔ وعلیکم السلام۔ آج دونوں شہزادیاں ایک ساتھ، وہ بھی میرے کیبن میں۔ سالار دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر مسکرا گیا۔ پاپا مجھے آپ سے ایک بہت امپورٹنٹ کام ہے۔ بیلا کچھ دن یہی ہمارے ساتھ ہمارے آفس میں کام کرے گی۔ بیلا بزنس کے بارے میں تھوڑا نالج لینا چاہتی ہے، اور آپ تو جانتے ہیں بطور CEO مجھ پر کتنی ذمہ داری ہے۔ ایسے میں بیلا کو اچھے سے گائیڈ نہیں کر پاؤں گی، اس لیے میں سوچ رہی تھی کیوں نہ بائی بیلا کو گائیڈ کرے۔ ویسے بھی بائی کو تو بزنس کے بارے میں سب پتہ ہے، وہ ایک کامیاب بزنس مین ہے۔ ان کے ساتھ رہ کر بیلا کو بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا۔ کیوں نہیں؟
بیلا اگر بزنس کے حوالے سے کچھ سیکھنا چاہتی ہے تو آغر بیسٹ چوائس ہے، میں ابھی آغر کو بلاتا ہوں۔ سالار کہے آغر کو کال ملانے لگا۔ کچھ دیر بعد آغر سالار کی کیبن میں داخل ہوا، لیکن وہاں بیلا کو دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی۔ آغر بیلا کو گھورتے ہوئے سالار سے مخاطب ہوا، پاپا آپ نے مجھے بلایا تھا؟ ہاں برخوردار، بیلا بیٹی بزنس کے بارے میں تھوڑا بہت جاننا چاہتی ہے اور میں چاہتا ہوں تم اسے اپنے ساتھ رکھو، تمہارے ساتھ رہ کر یہ بہت کچھ سیکھ جائے گی۔ لیکن اسے کیا ضرورت ہے ان سب کاموں میں پڑھنے کی؟ یہ ایک میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے، اس کا کیا واسطہ بزنس سے؟ آغر سخت نظروں سے بیلا کی جانب دیکھے بولا۔ اس کی نظروں کی تپش سے بیلا کے ہاتھ پاؤں دوبارہ پھولنے لگے تھے۔ ہاں ہم مانتے ہیں بیلا الگ شعبے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن وہ یہ سب سیکھنا چاہتی ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اب اسے منع کر کے اس بیچاری کا دل تو نہیں توڑ سکتے۔ ایرا اپنے بھائی کی سخت نظروں کو دیکھتے جلدی سے بولی۔ لیکن اگر کچھ بولتا اس سے پہلے ہی سالار بول اٹھا، لیکن کچھ نہیں، تم بیلا بیٹی کو سب سکھاؤ گے اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، آغر کہے وہاں سے نکل گیا۔ ایرا اپنا پلان کامیاب ہونے پر مسکرا گئی۔ آغر کا غصہ دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے اس کا تیر صحیح نشانے پر لگا ہے۔ ایرا کیا تمہیں پکا یقین ہے؟ مجھے سچ میں اس کی کیبن میں جانا چاہیے۔ بیلا بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ ہاں بالکل، تمہیں بالکل جانا چاہیے۔ بیلا اور ایرا آغر کی کیبن کے باہر کھڑی ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں انہیں کیارا آتی ہوئی دکھائی دی، جو آغر کی کیبن کی طرف ہی آ رہی تھی۔ بیلا تم اندر جاؤ، میں اس چڑیل کو سنبھالتی ہوں۔ ایرا ناگواریت سے کیارا کی جانب دیکھتے بولی، اور ہاں جو بھی ہو جائے تم آغر کے آگے نرم نہیں پڑو گی، جیسے میں نے بولا ہے بالکل ویسا ہی کرنا۔ چلو اب جاؤ۔ بیلا ڈرتے ڈرتے آغر کے کیبن میں داخل ہوئی۔ کیارا بیلا کو آغر کے کیبن میں داخل ہوتا دیکھ کر اس کی کیبن کی جانب پڑی، لیکن اس سے پہلے وہ اندر داخل ہوتی ایرا اس کا ہاتھ پکڑے اپنے مقابل لائی۔ اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو جبکہ تمہاری میڈم یہاں کھڑی ہے؟ تم نے ٹائم دیکھا ہے؟ یہ کون سا وقت ہے آفس آنے کا؟ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، مجھے لیٹ آنے والے لوگ ہرگز نہیں پسند۔ چلو اب جا کر میرے لیے کافی لے کر آؤ۔ ایرا کیارا کے میک اپ سے بھرے ہوئے چہرے پر ایک نظر ڈالتی مسکرائی ہوئی اپنے کیبن کی جانب بڑھی۔ کیارا جاتی ہوئی ایرا کو دیکھی بمشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کیے اپنی مٹھیاں زور سے بھینچ گئی۔ تمہیں تو چھوڑوں گی نہیں، بس ایک بار مجھے اس خاندان کی بہو بننے دو، دیکھنا پھر میں تمہارا کیا حشر کرتی ہوں۔ ایرا غصے سے اپنی ایڑیاں فرش پر مارے لفٹ کی جانب بڑھی۔ کیارا جیسے ہی لفٹ کی جانب بڑھی، لفٹ کے باہر ریپیئرنگ کا سائن بورڈ لگا ہوا تھا۔ یا خدا، ابھی تو میں اس لفٹ سے آئی ہوں، اتنی جلدی خراب کیسے ہو گیا؟ کیارا کچھ دیر سوچنے کے بعد واپس ایرا کی کیبن کی جانب بڑھی۔ کیارا نوک کے اندر داخل ہوئی۔ ایرا جو چیئر پر بیٹھی لیپ ٹاپ میں مصروف تھی اسے خالی ہاتھ دیکھ کر بولی، میری کافی کہاں ہے؟ وہ لفٹ خراب ہو گئی۔ تو لفٹ خراب ہو گئی، سیڑھیاں تو صحیح سلامت ہے، وہاں سے جا کر میرے لیے کافی لاؤ۔ سیڑھیوں کا نام سنتے ہی کیارا کا دماغ گھوم گیا۔ ہم اس وقت 5th فلور پر موجود ہیں، میں اتنی نیچے سے کافی کیسے لے کر آؤں گی؟ وہ مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے کافی چاہیے اور یہ میرا حکم ہے۔ امید کرتی ہوں تم مجھے مایوس نہیں کرو گی، تم جانتی ہو اگر میں ناراض ہو گئی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایرا کیارا کی حیرت سے پھیلی ہوئی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، میں لاتی ہوں۔ کیارا مصنوعی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے کیبن سے باہر نکل گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر ایرا کا کہکہا پورے کیبن میں گونجا۔ اس نے جان بوجھ کر لفٹ کے باہر وہ بورڈ لگوایا تھا، وہ یقیناً آج اسے تکا کر مارنے والی تھی۔ بیلا آغر کی کیبن میں صوفے پر بیٹھی میگزین پڑھ رہی تھی، ساتھ ساتھ آغر کو بھی دیکھ رہی تھی، جو کب سے اپنے لیپ ٹاپ پر جھکا ہوا تھا۔ جب سے بیلا اس کی کیبن میں آئی تھی اس نے ابھی تک اسے ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ بیلا آغر کو دیکھنے میں مگن تھی کہ آغر کے ایک دم سے اسے دیکھنے پر بیلا اپنی نظریں چرا گئی۔ آغر بیلا کو کچھ دیر گھورنے کے بعد بولا، گڑیا تم نے میرے منع کرنے کے باوجود وہ ڈریس کیوں پہنا؟ بیلا چونکی، اسے امید نہیں تھی کہ آغر اس وقت ایسی بات کرے گا۔ میری مرضی، مجھے جو اچھا لگے گا میں وہ پہنوں گی، وہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، مجھے نہیں لگتا کسی کو اس میں مداخلت کرنے کی ضرورت ہے۔ بیلا ایرا کی کہی مطابق کانفیڈنس سے بولی، جیسے اسے کسی چیز سے فرق ہی نہیں پڑتا ہو۔ آغر کو بیلا سے اس قسم کے جواب کی امید نہیں تھی، آج تک بیلا نے اس کی ہر بات مانی تھی۔ اوہ، تو تم اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ اپنی مرضیاں کرنے لگی۔ آغر اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا اس کے قریب آیا۔ بیلا ڈر کے ماری اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اور یہ بزنس کا کیا نیا ڈرامہ ہے؟ میں جانتا ہوں تمہیں اس سب میں ذرا دلچسپی نہیں ہے، تو پھر کیوں؟ کس نے کہا مجھے دلچسپی نہیں ہے؟ مجھے واقعی میں بزنس کے بارے میں جاننا ہے۔ اچھا، تو تم واقعی میں بزنس کے بارے میں جاننا چاہتی ہو؟ تو ٹھیک ہے۔ آغر غصے سے ٹیبل کی جانب بڑھا اور وہاں سے ایک فائل اٹھائے اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس فائل کو پڑھو۔
آغر بیلا کے سامنے کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پورا۔ بیلا اس سے نظریں ہٹائے فائل کو کھولے پڑھنے لگی۔ تقریباً اسے فائل پڑھتے ہوئے 10 منٹ ہو گئے تھے، لیکن ایک بھی لفظ اس کے پلے نہیں پڑا تھا۔ فائل ختم کیے، بیلا نے گہرا سانس بھرا، جیسے بہت محنت کا کام کیا ہو۔ ہاں تو کیا سمجھ آیا؟ بیلا کندھے اچکا گئی۔ بزنس میں 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، کوئی بھی کام کرو، جیسا بھی کام کرو، اس میں ایمانداری لازمی ہونی چاہیے۔ اگر تم ایماندار ہو تو کوئی بھی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ اور دوسری بات، اپنی کمیوں کو تلاش کرو اور اس پر فوکس کرو، کیونکہ انسان کی کمیاں اسے بہتر بناتی ہے۔ تو پھر تم کیوں پہلے کی ہوئی غلطی کو دہرا رہے ہو؟ بیلا آغر کی جانب دیکھے بولی۔ مطلب تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ آغر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم کیارا کو کیسے معاف کر سکتے ہو؟ تم کیسے اس کے دھوکے کو بھول سکتے ہو؟ بیلا اونچی آواز میں چلائے۔ تمہارا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بیلا کا دل کیا چیخ کر اسے بتائے کہ اس کی ہر بات سے اس کا لینا دینا ہے۔ اپنا سامان پکڑو اور میرے ساتھ چلو، ہمیں میٹنگ کے لیے جانا ہے۔ آغر بات کو ختم کیے اپنا ضروری سامان لیے کیبن سے نکل گیا۔ بیلا اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو کو صاف کیے اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ جتنا بھی اس انسان سے دور بھاگنا چاہے لیکن نہیں بھاگ سکتی تھی۔ کیارا تقریباً 10 بار کافی لا چکی تھی، لیکن ہیل کی وجہ سے کافی بیچ راستے میں ہی گر جاتی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اس کا برا حال ہو گیا تھا، ٹانگیں الگ درد کر رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے کیارا ایک کپ کافی کا اوپر لے آئی تھی۔ میڈم یہ رہی آپ کی کافی۔ کیارا الٹے سیدھے پاؤں رکھے ایرا کی ٹیبل کی جانب بڑھی۔ کیارا کی حالت دیکھ کر ایرا نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ یہ کافی ہے؟ ایرا کافی کا ایک گھونٹ بھرے باہر تھوک گئی۔ اتنی ٹھنڈی کافی کون پیتا ہے؟ تمہیں سخت محنت کی ضرورت ہے، ایسا تو تم مجھے کبھی امپریس نہیں کر پاؤ گی۔ چلو جلدی سے یہ سب فائل لے کر میٹنگ ہال آ جاؤ۔ ایرا اسے حکم دیے باہر چلی گئی۔ کیارا منہ کے زاویے بگاڑے ٹیبل سے سارے فائل اٹھائے ٹیرا چلتی ہوئی ایرا کے پیچھے گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اس کے نخرے برداشت کرنے پڑ رہے تھے۔ ہیلو۔ بیلا آغر کو دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ اپنے اتنے قریب سے آتی انجانی آواز سن کر بوکھلا گئی۔ بیلا انجانی نظروں سے اپنے پاس بیٹھے انسان کو دیکھنے لگی۔ زیادہ دماغ پر زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے نہیں جانتی لیکن میں آپ کو جانتا ہوں، اور آپ کی کزن ایرا کو بھی۔ ایرا کا نام سن کر بیلا نے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی ایرا کی جانب دیکھا، جو پہلے ہی ان دونوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بیلا کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے ایرا نے بیلا کو ٹیکسٹ کیا۔ بیلا نے فوراً اپنا موبائل کھولا اور ایرا کا میسج ریڈ کیا۔ ایرا کا میسج ریڈ کیے بیلا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ بیلا اپنی آنکھیں بڑی کیے ایرا کی جانب دیکھنے لگی۔ ایرا مسکرائی، اسے سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا دکھائے سرگوشی میں آل دی بیسٹ بولے مسکرا گئی۔ اب تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا میں کون ہوں۔ میرا نام وسیم ہے، لیکن آپ مجھے سیمی کہہ سکتی ہیں۔ میرے سارے دوست بھی مجھے سیمی کہتے ہیں۔ وسیم مسکرائے اپنا سیدھا ہاتھ بیلا کے آگے کیے اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ میرا نام بیلا ارسلان افندی۔ بیلا اس کے ہاتھ کو اگنور کیے ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے زبردستی بولی۔ اسے ایرا کا یہ پلان بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ آغر جو سامنے کھڑا کلائنٹ کو پریزنٹیشن دے رہا تھا، بیلا کو کسی کے ساتھ ہنس کر باتیں کرتا دیکھ کر اس کا خون کھولنے لگا۔ وہی کھڑے اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی۔ اس کا دل کیا ابھی جا کر بیلا کے ساتھ بیٹھے ہوئے وجود کی ہڈیاں پسلیاں توڑ دے، لیکن کلائنٹس کے سامنے اسے برداشت کرنا پڑا۔ ایرا اپنی بائی کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر مسکرائی۔ اس کا پلان کام کر رہا تھا۔ بائی آگے میں ایکسپلین کرتی ہوں۔ ایرا چپ کھڑے آغر کو دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ آغر ہاں میں سر ہلاتے ہوئے ایرا کی جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی بیلا اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص پر تھیں، جبکہ کیارا کی نظریں اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آغر پر تھیں۔ اس نے آغر کی آنکھوں میں اس قدر محبت اور جنون کبھی نہیں دیکھا تھا، اپنے لیے تو کبھی نہیں۔ کیارا نے نفرت سے بیلا کی جانب دیکھا۔ کیارا کو اب بیلا سے خطرہ لاحق ہو رہا تھا۔ بیلا باہر آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ آغر کی جب برداشت ختم ہو گئی تو بیلا کو بلند آواز میں بولے 1 منٹ بھی ضائع کیے بنا وہاں سے نکل گیا۔ میٹنگ ہال میں موجود سب آغر کو جاتا ہوا دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے کوئی سوال کرتا ایرا نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ بیلا سب پر ایک نظر ڈالے آغر کے پیچھے گئی۔ آغر غصے سے پاگل ہوا اپنے کیبن میں گھوم رہا تھا۔ بیلا ابھی کیبن میں داخل ہی ہوئی تھی کہ آغر اسے بازو سے پکڑے دیوار کے ساتھ پن کیے اپنی آگ برساتی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ کون تھا وہ؟ بیلا جو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، آغر کی اس حالت سے اس کی بچی ہوئی جان بھی نکل رہی تھی۔ اس کی سانسیں نارمل سے زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی ننھی بوندیں اس کے ڈر کی کیفیت کو بیان کر رہی تھی۔ بیلا وہ کون تھا؟ اس بار آغر غصے سے چلایا۔
بیلا ڈر سے اپنی آنکھیں زور سے بند کر گئی اور اس کے چہرے کو توڑی سے پکڑے اوپر کیے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر بولا، گڑیا وہ کون تھا جس کے ساتھ تم اتنا ہنس ہنس کر باتیں کری تھی؟ اس بار اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا، بیلا اپنی آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ ایرا کی باتیں ایک دم سے اس کے ذہن میں آئیں۔ بیلا تمہیں کمزور نہیں پڑنا، اگر اس بار تم بھائی کے آگے کمزور پڑ گئی اور بالکل ویسا ہی کیا جیسے وہ چاہتے ہیں تو پھر بھول جانا بھائی کو۔ بیلا آغر کی شعلہ برساتی آنکھوں میں دیکھی اپنا خوش گلا تر کیے بولی، وہ میرا فرینڈ ہے، ہم دونوں بہت اچھے دوست ہیں۔ کہیں یہ وہی دوست تو نہیں؟ آغر کو ایرا والی بات یاد آ گئی۔ کون سا دوست؟ بیلا حیران ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ یہ وہی ہے نا جس نے تمہیں دھوکہ دیا تھا؟ آغر بیلا کو چھوڑے پیچھے ہوا۔ آغر کی باتیں بیلا کے دماغ سے اوپر سے جا رہی تھی۔ میں چھوڑوں گا نہیں اسے تمہیں جان سے مار دوں گا۔ آغر آگ بگولا ہوا باہر کی جانب پڑا۔ اس سے پہلے آغر باہر جاتا بیلا کے الفاظ اسے روک گئے۔ تم ہوتے کون ہو میرے معاملات میں بولنے والے؟ جس طرح تم اپنی زندگی پر اختیار رکھتے ہو مجھے بھی پورا اختیار ہے اپنی زندگی پر، میں جس کے ساتھ مرضی رہوں، تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ جس طرح تم کیارا کے حوالے سے کسی کو جواب دہ نہیں ہو اسی طرح تمہیں بھی کسی سے امید نہیں رکھنی چاہیے۔ بیلا اپنی ساری ہمت جمع کیے ایک ہی سانس میں بولی۔ آغر پیچھے پلٹے بیلا کو حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ آج پہلی بار بیلا نے اس سے اس لہجے میں بات کی تھی، ورنہ اس سے پہلے آغر کی بات بیلا کے لیے پتھر پر لکیر ہوتی تھی۔ بیلا آغر کو ایک نظر دے کے وہاں سے نکل گیا۔ کیبن سے باہر نکل کر بیلا نے ایک لمبا سانس خارج کیا۔ اسے آغر سے اس طرح بات کرنا اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ اسے کو بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے ہمیشہ پانے کے لیے اس وقت اسے مضبوط بننا تھا۔